Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum again. My name is Adnan Zulfikar. I wanted to first begin by thanking all of you for being here, for taking time out, for navigating Georgetown University's campus to come learn with us today, inshallah. I want to assure you, I know the program said Urdu, so just our introductory remarks will be in English as we do some housekeeping, etc. And then, inshallah, the rest of the program will be primarily in Urdu. If we do have some guests who only speak English, I would hope that some of the kind people that they came with will do a little bit of translating for them so that they can also share in the event. In terms of the program, the format, just briefly, we are going to have one or two introductory questions, very broad, from Dr. Shehzad Salim, who's joining us as well from Al-Mawrid, the Institute of Islamic Sciences, which is Ghamdi Saab's institute, and sort of broad questions which will give people opportunity to continue writing their index cards so that we can move in about 15 minutes into the program into Q&A for the remainder. With regard to your questions, I know some of you will have very specific questions. As you can see, we're already getting tons of questions, and we won't have time to reach and address all of them. So my apologies ahead of time if we don't do that. The sort of method that we will use is we start looking into the questions, and where we see multiple questions on the same topic, those are the topics that we will address first. So I know some people will have very specific questions on maybe some ayah of the Quran or some view of Ghamdi Saab, and inshallah we'll get to those, but we do want to try to address the questions that most people are asking. So apologies ahead of time. If your question does not get answered, alhamdulillah, we have a great service known as the internet, and Ghamdi Saab has a website, JavedAhmadGhamdi.com, and Al-Mawrid, al-Mawrid, MAWRID.org, where a lot of your questions have probably already been answered, so I encourage you to visit those websites. Once you fill out your index cards, or if you need another index cards, there will be individuals like Zohaib, who has his hand up, who will be walking around. They'll have index cards. If you need to hand it to them or get more index cards, please just reach out to them, inshallah. We hope you enjoy the program. I do want to begin. First, our co-sponsors for this evening are the Prince Al-Walid bin Talal Center for Muslim Christian Understanding. We want to thank them. We want to thank particularly Professor Jonathan Brown, Professor John Esposito, and Kevin as well, who helped us really put this event together and secure this venue. So I would ask that Professor Jonathan Brown please come up and give some welcoming remarks, and then we'll move to the program. Hello, assalamu alaikum. How are you doing? Welcome to Georgetown University. The weather today was actually pretty typical for Washington, D.C. A lot of you are probably from here, so you know that. I hope our guests aren't too intimidated by the torrential downpour. When Adnan told me that Javed Ahmed Ghamdi was going to be coming to the United States and asked me if Georgetown would be interested in hosting him, I was absolutely elated. I was delighted because it would mean not only a chance for our university to have a prestigious international intellectual come and speak to an audience, but also that I would get to meet him personally, which I've been wanting to do for many years. For many years I've heard his name spoken, read about him, read some of his writings in English. Unfortunately, I don't know Urdu, so if you see me leave early, it's because it's too painful for me to sit here and have it kind of rubbed in my face that I don't understand what's going on. I'll make a public plea to the Al-Mawrid Institute for Islamic Sciences to have a copy of the English language writing sent to our center, which would be a wonderful present. Mm-hmm. I don't need to introduce the speaker to you, but Javed Ahmed Ghamdi is internationally known scholar of Islamic thought. As someone who studies Hadith and the Sunnah myself, I can say one of the things I've learned
over the last couple of years is that no discussion of Islamic thought, and especially of the Sunnah of the Prophet ﷺ, no discussion of these issues is complete today without discussion of the thought of Javed Ahmed Ghamdi. So we're very happy to have him here and to welcome his other colleagues from the Al-Mawrid Institute for Islamic Sciences. I won't take up any more of your time. I'll let you immediately get to our speakers. Thank you very much. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، ہم اب اس انٹریکٹیو سیشن کا آغاز کرتے ہیں. شروع میں ہم چند سوالات ان سے پوچھیں گے، اس کے بعد ویل اوپن اپ دا فلور. غامدی صاحب، سوال آپ سے یہ کرنا ہم چاہ رہے تھے کہ آپ نے اپنی کتاب میزان میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی ایک انٹرپریٹیشن کو پیش کیا، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو پیش کیا. سو آپ تھوڑا سا ہمیں بریف کریں گے کہ آپ کی جو اپروچ کیا تھی اس سے، آپ کے جو فارمنگ گائیڈنگ پرنسپلز کیا ہیں، بنیادی اصول کیا ہیں جن کو سامنے رکھ کے آپ نے اسلام کی انٹرپریٹیشن کو پیش کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، یہ سوال مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے. اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ میں نے جو بعض نتائج فکر اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں وہ کسی حد تک لوگوں کو اجنبی محسوس ہوتے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر جو طریقہ اس سے پہلے رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک 12-13 صدیوں کی ٹریڈیشن ہے جس میں بہت سے بڑے اہل علم پیدا ہوئے ہیں. لوگ عام طور پر اسلام کو جب پیش کرتے ہیں تو انہی کے حوالے سے پیش کرتے ہیں. اس کے بالکل برخلاف میں نے اپنی کتاب میزان میں اس کا تعارف کراتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ میں نے اس کتاب میں اسلام کو یا خدا کے دین کو فلسفہ، تصوف، فقہ اور کلام کی ہر آمیزش سے پاک کر کے خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر پیش کر دیا. چنانچہ اس پوری کتاب میں میرا طریقہ یہی ہے کہ میں سب سے پہلے یہ بتاتا ہوں کہ خدا کی کتاب قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. پھر اگر پیغمبروں کی سنت میں کوئی چیز ابتدا سے بیان کی گئی ہے تو اس کو اساس اور بنیاد بنا کر پیش کرتا ہوں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث اس کے بارے میں روایت ہوئی ہیں ان کو اس کے بعد بیان کرتا ہوں. چنانچہ میری اس کتاب میں آپ ہر جگہ یہی ترتیب دیکھیں گے. میں نے چونکہ یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ پورا کا پورا دین قرآن و سنت میں محصور ہے، یعنی دین کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان دونوں میں نہ ہو. روایات دین میں نہ کوئی اضافہ کرتی ہیں نہ کوئی کمی کرتی ہیں. ان کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں کہ جو دین قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے اس کو سمجھانے کے لیے کوئی بات کہہ دیں، اس کو واضح کرنے کے لیے کوئی بات کہہ دیں، اس سے متعلق کسی سوال کا جواب دے دیں، اور یا یہ بیان کر دیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اس حکم پر کس طرح عمل کیا تھا. یعنی آپ کا اسوہ حسنہ یا وہ بہترین نمونہ جو دین پر عمل کرنے کے لیے آپ نے پیش فرمایا اسے بیان کر دیں. تو میرے ہاں تمام احادیث اسی لحاظ سے ہیں، اور میری اس کتاب میں کم و بیش 1200 سے زیادہ روایات ہیں جنہیں میں نے بیان کیا ہے. 2 روایات ہیں جن کے اوپر پوری کتاب میں تنقید کی گئی ہے. باقی تمام چیزیں اسی اصول پر اخذ کی گئی ہیں کہ دین کا سب سے بڑا ماخذ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. قرآن مجید کو خود اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیت دے دی ہے کہ وہ ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے. جو چیز بھی ہوگی وہ اس پر پرکھ کر دیکھی جائے گی. اگر وہ کسی چیز کو دین کے طور پر قبول کرتا ہے تو اسے قبول کیا جائے گا، اور اگر وہ کسی چیز کو رد کر دیتا ہے تو پھر دین میں اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ قرآن مجید پوری کتاب میں اسی حیثیت سے زیر بحث رہا ہے. میں جب باقی موضوعات پر بھی گفتگو کرتا ہوں تو ہمیشہ اسی اصول کے تحت اپنے نقطہ نظر کو واضح کرتا ہوں. ہمارے پس منظر میں بہت سی دینی تعبیرات ہیں
تو اس وجہ سے لوگوں کو بعض چیزوں سے متعلق اس لیے اجنبیت محسوس ہوتی ہے کہ جب آپ ایک بڑے انبار سے کسی چیز کو نکال کر الگ کر دیں تو لوگ بعض اوقات اس کو پہچان نہیں پاتے۔ میں نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ جو چیزیں انسانوں نے کہی ہیں یا انہوں نے اپنی طرف سے کوئی چیز اضافہ کر دی ہے یا اپنا کوئی اجتہاد بیان کر دیا ہے، اس کو بالکل الگ کر دیا جائے، اور دین جیسا کہ وہ قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے اس کو بے کم و کاست بغیر کسی آمیزش کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے۔ قاضی صاحب، ایک پریکٹیکل کویسچن، ایک عملی کویسچن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خاص طور سے جو لوگ یہاں ویسٹ میں رہتے ہیں، یہ سوال فوراً ان کے سامنے پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے نان مسلمس کے ساتھ یا غیر مسلم سوسائٹی کے ساتھ آپ کو ایک انٹیگنزم کی فضا میں، ایک کشیدگی کی فضا میں رہنا ہے، اور چنانچہ اس طرح کی آیات ہمیں ملتی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ آپ غیر مسلم سوسائٹی میں رہتے ہوئے غیر مسلموں سے دوستی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتے، ان کے ساتھ آپ کو ایک فاصلے پہ رہنا چاہیے۔ تو یہ ایک ذہن میں الجھن پیدا ہوتی ہے کہ مغرب میں جب ہم آتے ہیں، مغرب میں جب رہتے ہیں تو وہاں سابقہ جب پیش آتا ہے نان مسلمس کے ساتھ، غیر مسلمس کے ساتھ، تو ہم اس کانفلکٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایک طرف قرآن ہمیں شاید یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں غیر مسلمس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا، دوستی نہیں کرنی، ان کے ساتھ سختی برتنی ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے جہاد کرنا ہے، ان کے ملک پہ قبضہ بھی کر لینا ہے۔ تو یہ ایک کمپلیکس سینیریو ہے جس کی وجہ سے جو نئی جنریشن ہے وہ اس خلجان میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ ہم پھر کیا کریں۔ اپنے مذہب کو اگر اون کرتے ہیں تو یہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اگر یہاں رہنے کی ہم ترجیح حاصل کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم مذہب کو نگیٹ کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ روشنی ڈالیے گا۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو بدقسمتی سے صرف اس لیے پیدا ہو گئی کہ قرآن مجید کو آیات کا مجموعہ سمجھ لیا گیا ہے۔ یعنی لوگ عام طور پر یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن مجید جیسے اقوال کا مجموعہ ہوتا ہے، اسی طرح منفرد آیات ہیں جن کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک مرتب اور منظم کتاب ہے، اور اس میں ایک خاص سیاق سباق میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں۔ لوگ درمیان میں سے کسی آیت کو اٹھاتے ہیں، اس کے سیاق سباق اور کانٹیکسٹ کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، اور پھر اس سے دین کا کوئی حکم لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ اس بات کو واضح کیا ہے، اور رات کی نشست میں بھی واضح کیا تھا کہ قرآن مجید کس نوعیت کی کتاب ہے، یہ ہر مسلمان کو قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن اس طرح کی کتاب نہیں ہے جس طرح کی کتابوں سے ہم واقف ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر مذہب کو بیان کرنا ہے اور اس پر کوئی کتاب لکھی جائے گی تو ہر آدمی یہ توقع کرتا ہے کہ پہلے ایک توحید کا باب ہوگا، پھر اس کے بعد رسالت کا باب ہوگا، پھر کوئی آخرت کا باب ہوگا، اور اس طرح آہستہ آہستہ دین کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ قرآن میں ایسا نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید ایک پیغمبر کے انذار کی سرگزشت ہے۔ یہ انذار کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی رسول کو کسی قوم کی طرف بھیجتا ہے تو اس قوم کے لیے اس دنیا میں عدالت لگ جاتی ہے۔ تمام پیغمبروں کی دعوت اور ان کے پیغام کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ایک دن ایک قیامت برپا ہونے والی ہے، اور یہ دنیا ختم ہو کر اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کرنے والی ہے، اور وہاں ہر ایک کو حساب سے گزرنا ہے۔ اور دنیا چونکہ امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے وہاں لوگوں کی تقدیر کا ابدی طور پر ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہو جانا ہے۔ یہ وہ پیغام ہے، یہ وہ دعوت ہے جو خدا کے پیغمبروں نے دی ہے۔ تو چونکہ لوگ اس کو عام طور پر آسانی سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کے علمی، اس کے عقلی دلائل کی بنیاد پر اس کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ اس نے وقتاً فوقتاً اپنے رسولوں کو بھیج کر، جیسے ایک سائنسدان جب ایک دعویٰ کرتا ہے تو لیبارٹری میں پھر آپ کو اس کا تجربہ کر کے دکھا دیتا ہے، بالکل اسی طرح چھوٹے پیمانے پر ایک قوم کے لیے کسی خطہ ارض میں وہ قیامت برپا کر کے دکھائی ہے۔ اس کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا رسول آیا، اس نے آ کر انذار کیا۔ انذار کا مطلب یہ ہے کہ وارن کر دیا، خبردار کر دیا،
اور لوگوں کو بتا دیا کہ میں کوئی سائل کی درخواست لے کر نہیں آیا، میں واعظ بھی نہیں ہوں، میں خدا کے سفیر کی حیثیت سے آیا ہوں اور میں تمہارا فیصلہ یہیں دنیا میں کر کے جاؤں گا۔ چنانچہ جب اس کے انذار کے بعد ایک وقت آ گیا کہ اس کی قوم نے اس کا انکار کر دیا یا اس کی بات کو جانتے بوجھتے ماننے سے انکار کر کے اس کو جھٹلانے پر آمادہ ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے یہ کہا کہ آپ اپنی قوم سے باہر نکل جائیں، اب اس قوم کو یہیں دنیا میں سزا بھی دی جائے گی اور جو لوگ صحیح راستے پر آ گئے ہیں ان کو جزا بھی دی جائے گی۔ تو بالکل وہی قیامت جو ہم سب کے لیے قرآن کہتا ہے یا پیغمبر کہتے ہیں کہ برپا ہونی ہے، وہ اس قوم کے لیے دنیا میں برپا ہو گئی۔ یہ قیامت آخری مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں برپا ہوئی ہے، یہ تاریخ کا آخری واقعہ ہے۔ تو قرآن مجید اس پوری قیامت کے برپا ہونے کی سرگزشت ہے، یعنی وہ اس نوعیت کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں پیغمبر خدا کی طرف سے گفتگو کر رہا ہے، اس کے سامنے وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ قیامت برپا ہونی ہے، ان میں مشرکین ہیں عرب کے، ان میں اہل کتاب ہیں یہود جن کو آپ کہتے ہیں یا مسیحی کہتے ہیں، ان میں پھر وہ لوگ بھی سامنے آ جاتے ہیں جو پیغمبر کی بات سن کر ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور وہ بھی کہ جو حقیقی معنی میں نہیں مان رہے بلکہ اپنے مفادات کی بنیاد پر بظاہر ماننے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو ان سب لوگوں کے ساتھ قرآن گفتگو کر رہا ہے، یعنی اس میں بالکل وہی صورت ہے کہ جس میں ایک ڈائلاگ، ایک مکالمہ ہوتا ہے، خدا بات کرتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، خدا جواب دیتا ہے، اس کے دوران میں اپنے بعض احکام بھی بیان کرتا چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ پھر اسی ترتیب کے ساتھ اس قوم کے فیصلے کا مقام آ جاتا ہے، اور وہ فیصلہ جو قیامت میں ہم سب کو دیکھنا ہے وہ پھر وہ قوم زمین پر دیکھتی ہے۔ اور وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ منکرین کو اسی دنیا میں سزا دے دی جاتی ہے اور ماننے والوں کے لیے سرفرازی اور غلبے اور اقتدار کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ پوری کی پوری قیامت کی روداد ہے۔ جب تک آپ اس کو اس حوالے سے نہیں دیکھیں گے اس وقت تک قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جس قوم پر خدا کے پیغمبر کی طرف سے حجت پوری ہو جاتی ہے، یعنی آخری درجے میں حق واضح ہو جاتا ہے، اس سے پھر ماننے والوں کو عذاب سے پہلے تعلقات توڑنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یعنی جب آخری فیصلہ صادر ہوتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ اب ان سے سب تعلقات ختم کر کے الگ کر لیجیے۔ یہ بالکل ایسی ہی صورت ہوتی ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو ماننے والوں سے کہا گیا کہ اب آپ الگ ہو کر ایک کشتی میں آ جائیں، کیونکہ خدا اپنا فیصلہ سنانے والا ہے۔ یہ جو کشتی میں آنے کا عمل ہے اس میں پہلے تعلقات توڑے جاتے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ نوح کا بیٹا جب ان کے سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ اس کشتی میں آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ٹوک دیا اور یہ کہا کہ نہیں، اب اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ تو یہ وہ موقع ہے جس میں قرآن کہتا ہے کہ اب ان یہودیوں سے، اب ان مسیحیوں سے، اب ان مشرکین سے تعلقات ختم کر دو، ان سے، یعنی وہ جن کے لیے اب قیامت برپا ہونے والی ہے، جن کے لیے وہ عذاب آنے والا ہے۔ لوگ چونکہ اس ساری بات کو نہیں سمجھتے تو وہ اس آیت کو الگ کرتے ہیں اور اس کو پوری دنیا کے مسیحیوں اور یہودیوں کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا میں جتنی قومیں بستی ہیں ان سب کے ساتھ ہمارا پہلا تعلق انسانیت کا ہے، وہ سب آدم و حوا کے بیٹے ہیں، اس لحاظ سے ہمارے بھائی ہیں۔ پھر جن جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں، جیسے امریکہ میں، برطانیہ میں، کہیں اور، وہاں آپ اگر شہریت حاصل کرتے ہیں تو آپ ایک قوم کا حصہ بنتے ہیں اور قومی احساس اور جذبات میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اور اگر ہمارا کوئی معاملہ ان کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، ہم دلیل کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ وہ پیغام ان کو پہنچائیں گے۔ کسی کے ساتھ نہ کسی دشمنی کا کوئی سوال ہے، نہ کسی کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا سوال ہے۔ قرآن مجید نے مدینے میں اور مکے میں جو رسول اللہ کے مخاطبین ہیں ان کو ایک مرحلے پر جب عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو مسلمانوں سے یہ تقاضا کیا ہے کہ اب تعلقات ختم کر کے الگ ہو جائیے، کیونکہ ان پر اب خدا کی سزا نافذ ہونے والی ہے۔ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔
رام صاحب اسی سے متعلق ایک سوال یہ ہے جی، ہمارے ہاں آج کل جو مسلم سوسائٹی کے اندر بھی اور عالم اسلام ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ دہشت گردی کا یا ٹیررزم کا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں جو مغرب میں نوجوان نسل بڑی ہو رہی ہے، ایون جو ہمارے ایڈلٹس ہیں ان کو یہ سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مسلم ٹیررسٹ یا مسلم دہشت گردی یا مسلم دہشت گرد کا لیبل ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو آپ اس پہ ہمیں ایجوکیٹ کیجئے کہ یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو ٹیررزم ہے جس کا اس وقت اتنا زیادہ افریط ہے جو عالم اسلام میں پھیلا ہوا ہے، داعش ہے، ISIS ہے، اس سے پہلے القاعدہ ہے، طالبان ہے، یہ سب جو ہیں یہ مل کے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا امن بھی تباہ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ایک دہشت کی فضا میں مبتلا کر رہے ہیں. تو اس کا کیا حل ہے جی؟ اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کو عام کیا جائے اور پورا قرآن اس کے اصل سیاق سباق کے لحاظ سے لوگوں کو پڑھایا جائے. اصل میں ہوا یہ ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ قرآن ایک پیغمبر کے انذار کی سرگزشت ہے، تو ان لوگوں نے بھی اسی طرح کی آیات کو نکال لیا ہے اس میں سے. یعنی اس مرحلے کی جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اب خدا نے فیصلہ صادر کرنا ہے، تعلقات توڑ لو، یا اس سے اگلے مرحلے کی جب لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اب ان کے اوپر خدا کا عذاب ٹوٹ پڑے گا، تو انہی آیات کو انہوں نے نکالا ہے اور نکال کے وہ دنیا بھر میں یہ پیغام لے کے نکل کھڑے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ ایک ہی تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جہاد اور قتال کے ذریعے سے ان کو مغلوب اور محکوم بنا کے رکھیں گے. اس وقت جو مسلم دنیا میں ہمارا مذہبی فکر ہے یا ریلیجیس تھاٹ ہے، وہ بنیادی طور پر جن باتوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کے سب پیش کر رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ کسی قومی ریاست کا کوئی سوال نہیں ہے. دنیا میں صرف دو ہی قوتیں ہوں گی، ایک مسلمان ہے، ایک غیر مسلم ہے. مسلمانوں کی ایک ہی ریاست دنیا بھر میں ہونی چاہیے جس کو خلافت کہا جاتا ہے، اور یہ خلافت جب بھی قائم ہوگی اس کی دو بنیادی ذمہ داریاں ہیں. ایک یہ کہ دنیا میں غیر مسلموں کی کوئی حکومت قائم نہ رہنے دے، اس لیے کہ غیر مسلم خدا کی زمین پر حکومت کرنے کا حق نہیں رکھتے، اور جو لوگ اس خلافت کے اندر مسلمان کی حیثیت سے بستے ہوں ان پر خدا کے دین کا ہر حکم جو اس خلافت کے نزدیک حکم ہے وہ بندوق کی طاقت سے نافذ کر دیں. یہ تصور انہوں نے اخذ کیا ہے اور اسی پر یہ ساری دہشت گردی اور یہ سب کچھ پیدا ہو رہا ہے. جب تک اس تصور کو کنفرنٹ نہیں کیا جائے گا اور لوگوں کو یہ بتایا نہیں جائے گا کہ یہ قرآن مجید کی بہت سی آیات کو اس کے کانٹیکسٹ سے، اس کے سیاق سباق سے الگ کر کے نتائج نکالے جا رہے ہیں، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ ضروری ہے کہ لوگوں کو خدا کی کتاب کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جائے. میں جب ایجوکیٹ کرنے کا لفظ کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں تو ہم جواب میں دوسری بات کہہ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اصل بات کیا ہے، لوگوں کو بتایا جائے اصل بات کا آرگومنٹ کیا ہے، پھر ان کو بتایا جائے کہ جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ غلطی کہاں سے کھا رہے ہیں اور ان کا آرگومنٹ کیا ہے. اور اس طریقے سے جب وہ ایجوکیٹ ہو جائیں گے تو پھر وہ اس پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوگے جو بدقسمتی سے اس وقت بہت سے نوجوانوں کو اپنے گھروں سے نکال لیتا ہے، یونیورسٹیوں سے نکال لیتا ہے، اور ان کو یہ خواب دکھایا جاتا ہے کہ چونکہ دنیا میں ہم نے ایک خلافت قائم کرنی ہے اور باقی دنیا پر اپنا غلبہ قائم کرنا ہے تو تم بھی ہمارا ساتھ دو. یہ چیز اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم تعلیم کا بہت اچھے پیمانے پر بندوبست نہ کریں. اگر میں آپ برا نہ محسوس کریں تو یہ عرض کروں کہ ہم مسلمانوں کے ہاں مذہبی تعلیم نام کی کوئی چیز سرے سے ہے ہی نہیں. یعنی لوگوں کو دین کے معاملے میں ایجوکیٹ ہونا چاہیے. بڑے بڑے دانشور، بہت بڑے بڑے حکماء، ہماری یونیورسٹیوں کے پروفیسر اور اسی طریقے سے صحافی، سیاستدان، آپ ان سے ملیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بہت سی چیزوں سے واقف ہیں، لیکن اسلام یا دین کے معاملے میں ان کی کچھ معلومات ہوں گی. یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں حقیقی معنوں میں تعلیم پائے ہوئے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مسلمان کو عالم بن جانا چاہیے، وہ اسپیشلائزیشن ہے اور وہ سب لوگ نہیں کر سکتے، لیکن دین کو جیسے کہ وہ ہے اتنا ضرور جان لینا چاہیے کہ اس نوعیت کی کوئی چیز لوگوں کو کسی غلط راستے پر ڈالنے میں کامیاب نہ ہو سکے. اس وقت تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ دور دراز کے علاقوں میں چونکہ ملیشیا میں رہتا ہوں،
وہاں پر بھی بہت سے نوجوان ہیں جو اس نظریے سے بہت فیسینیٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنی زندگی لگا کر نکل کھڑے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کو اس دنیا میں خلافت ملے گی اور آگے چلے جائیں گے تو جنت حاصل ہوگی، اور لوگوں کو مارنا یہ گویا ان کے نزدیک ایک مذہبی فریضہ بن جاتا ہے۔ یہ سب صرف اس لیے ہے کہ ہم نے مذہب کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اپنی قوم کو ایجوکیٹ نہیں کیا، اور چونکہ ایجوکیٹ نہیں کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو مذہبی فکر اس وقت ہمارے مدرسوں میں ہے یا ہماری مذہبی تحریکوں میں ہے اس کی غلطی بھی لوگوں پر واضح نہیں ہو سکی۔ جی بہت شکریہ غامدی صاحب۔ خواتین حضرات، اب ہم فلور اوپن کر رہے ہیں اور آپ کے جو سوالات ہمیں ریسیو ہو رہے ہیں ایک کے بعد ایک ہم غامدی صاحب سے ان سوالات کو پوچھیں گے۔ پہلا سوال جو ہمیں ریسیو ہوا ہے میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ سوال کرنے والے نے یہ لکھا ہے کہ کیا اس بات میں کوئی مذائقہ ہے کہ جس عالم کی بات پسند ہو اس کی سنی جائے، یعنی پک اینڈ چوز کیا جائے، اور مختلف علماء کی مختلف باتیں ہیں، تو چنانچہ کیا ہم ہر ایک کسی ایک کو فالو کرنے کے پابند ہیں یا ہم اس میں پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں؟ یہی صحیح طریقہ ہے۔ یعنی اس وقت جتنے بھی علماء ہیں یا اس سے پہلے جتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں وہ سب عام انسان ہی تھے، ان پر کوئی وحی نہیں آتی، انہیں کوئی الہام نہیں ہوتا، مجھے بھی نہیں ہوتا۔ ہم تحقیق کرتے ہیں اور تحقیق کرنے کے بعد دلائل سے اپنی بات بیان کر دیتے ہیں۔ آخری اتھارٹی مذہب کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو خدا نے اس کام پر مامور کیا تھا۔ ان کے بعد کسی شخص کی، خواہ وہ بڑے سے بڑا عالم ہو یا بڑے سے بڑا امام ہو، یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ لوگ صرف اس کی پیروی کریں۔ ہر آدمی کو دین کے معاملے میں ضروری علم حاصل کرنا چاہیے، اور جب اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو جس طریقے سے آپ باقی علوم میں ان علوم کے ماہرین سے بات کرتے ہیں یہاں بھی بات کر لیں۔ اس میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایک معاملے میں میری کوئی بات زیادہ بہتر محسوس ہو، اس کو اختیار کر لیجئے، کسی دوسرے معاملے میں کسی دوسرے اہل علم کی کوئی بات زیادہ آپ کو بہتر محسوس ہو، اس کو قبول کر لیجئے۔ یہ طریقہ نہ دین میں بنیاد بنایا گیا ہے، نہ علم اور عقل اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ پیغمبر کے سوا کسی کو یہ حیثیت دے دی جائے کہ ہم صرف اسی کی بات مانیں گے۔ یہ تو اپنے آپ کو دوسروں کا گرو رکھنا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ مسلمانوں کے انحطاط اور زوال کا جو سب سے بڑا باعث ہے وہ یہی ہے کہ ان کے اندر محکومی کی ذہنیت پیدا ہو گئی۔ یعنی انہوں نے ایک لمبے عرصے تک، کم و بیش 1200 سال تک سیاست میں بادشاہوں کو برداشت کیا ہے۔ چنانچہ وہاں تو کوئی سوال نہیں ہے کہ آپ گفتگو کر سکیں، بات کر سکیں، تنقید کر سکیں، اپنا نقطہ نظر واضح کر سکیں، تو ان کو محکومی بن کے رہنا پڑا ہے۔ وہ اپنی اصلاح کے لیے گئے ہیں اور انہوں نے خانقاہوں میں اچھے نیک لوگوں کے پاس جا کے تربیت پانا چاہی، تو انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ تمہاری تربیت اس وقت کریں گے جب مرید بنو گے۔ یعنی وہاں بھی اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ اپنی تربیت علم اور عقل کی روشنی میں بھی پا سکتے ہیں۔ اور جب وہ کسی دین کے عالم کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ نہیں، تمہیں تو کسی ایک امام کی تقلید کرنی پڑے گی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مسلمانوں کے اندر علم، تحقیق، سوال، جستجو یہ کم و بیش ختم ہو کے رہ گئی۔ تو میں تو یہ گزارش کروں گا کہ ہر شخص کو زندہ اور بیدار ہونا چاہیے۔ کوئی شخص بھی ہم میں سے کوئی بھی یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ یہ خیال کرے کہ اس کی بات آخری سچ ہے۔ ہم آپ کو اپنی تحقیق سے مطلع کر دیتے ہیں، اس کے دلائل دے دیتے ہیں۔ آپ کا حق ہے کہ ہم سے دلائل پوچھیں، اور دلیل کی بنیاد پر جو بات آپ کو قابل قبول نظر آئے اس کو آپ قبول کریں۔ ہر عالم کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے پیروکاروں کو بھی، اگرچہ مجھے پیروکار کا لفظ بھی بہت ناپسند ہے، جو لوگ بھی اس کی بات سنتے ہیں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ میں پیغمبر نہیں ہوں، میری بات غلط ہو سکتی ہے، مجھے تحقیق میں غلطی لگ سکتی ہے۔ اپنے دل کے دروازے مت بند کرو اور میری بات بھی سنو اور دوسرے اہل علم کی بات بھی سنو۔ پھر جو بات تمہیں زیادہ معقول نظر آئے، جو تمہارے دل و دماغ کو زیادہ اپیل کرے، جس کی بنیاد تمہیں زیادہ بہتر محسوس ہو، اس کو قبول کریں۔ اس پر عام طور سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو پک اینڈ چوز کرنے کا موقع دے دیں اور ان کو یہ موقع دے دیں کہ وہ مختلف جو آراء ہیں ان میں سے خود سلیکٹ کریں، تو لوگ جو ان کو پسند آئے گی، جو ان کو آسان لگے گی وہ سلیکٹ کریں گے اور اس سے انتشار پیدا ہوگا۔
تو اس کے نتیجے میں وہ یہ اپنے حلقے کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو ایک ہی فکر کا پابند ہو کے رہنا چاہیے. یہ دیکھیے اس سوال کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے. یعنی کچھ لوگ ہیں وہ آسمان سے مامور ہوئے ہیں, انہوں نے آپ کو اجازت دینی ہے. سوال یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو کیسے اجازت دے دیں, آپ کی کیا حیثیت ہے. یہ اجازت خدا اور خدا کا پیغمبر دے چکا ہے. انہوں نے صاف صاف طریقے سے اپنی کتاب میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی, اب لوگوں کا کام ہے کہ وہ دلیل کی بنیاد پر جس چیز کو چاہیں قبول کریں. اس میں بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی خاص طبقہ ہے, اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ لوگوں کو کس چیز کی اجازت دینی ہے اور کس چیز کی اجازت نہیں دینی. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو مذہب کے اندر سوال پوچھنے کا معاملہ ہے. قرآن مجید تو اپنے میسج کے بارے میں جو ساری دنیا کے لیے ہے یہ کہتا ہے کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. ہم نے انسان کو آزادی دی ہے, ان میں سے جس کا جی چاہے ایمان قبول کرے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. تو یہ انسان کا بنیادی حق ہے, یہ اس سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا, اسی کو فیصلہ کرنا ہے. اور آپ جو لوگوں کو تلقین کر سکتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ آپ فیصلہ خواہش کی بنیاد پر نہ کیجئے, دلیل کی بنیاد پر کیجئے. ہمیں لوگوں کو صرف یہ ایجوکیٹ کرنا ہے, لیکن خدا لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے کا حق دے چکا ہے. تو میں اس حق کو آپ سے واپس نہیں لے سکتا اور کوئی دوسرا بھی نہیں لے سکتا. اس وجہ سے کسی کو یہ کہنے کا بھی حق نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کیسے اجازت دے دیں. سوال یہ ہے کہ یہ اجازت دینے کے لیے آپ کے پاس کیا اختیار نامہ ہے, وہ دکھا دیجئے. آپ کے پاس بھی وہی اصول ہے کہ آپ نے جس چیز کو صحیح سمجھا اس کو قبول کیا. لوگوں کے پاس بھی یہی ہے. لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ, اتنا فہم دے رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ سنجیدگی کے ساتھ صحیح بات کو جاننا چاہیں گے تو اس کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہے, اور لوگوں کے فہم اور فکر پر اعتماد کرنا چاہیے. سوال یہ جی ہے کہ سوال انہوں نے انگریزی میں لکھا ہے کہ واٹ از شرک اینڈ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن مشرکون. یعنی شرک کیا ہے اور آپ مشرکون کو کیسے ڈیفائن کریں گے, یہ مشرکین کون ہوتے ہیں؟ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک چیز یہ کہ شرک کیا ہے. شرک کی تعریف یہ ہے کہ کسی انسان کو خدا کی ذات سے سمجھا جائے. جیسے کہ بعض لوگوں نے بعض ہستیوں کو خدا کا بیٹا یا بیٹیاں بنا لیا, خدا کی ذات سے سمجھا جائے, یا خدا کو کسی کی ذات سے سمجھا جائے. یعنی یہ خیال کیا جائے کہ خدا بھی اصل میں کسی اور ہستی سے صادر ہوا ہے, تو یہ شرک ہو جائے گا. اسی طرح اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ کائنات خلق ہوئی ہے, بنائی گئی ہے. اس کے بنانے میں اور اس کا نظام چلانے میں خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی کوئی حیثیت دی جائے, تو یہ شرک کی تعریف ہے. یہ مسلمان میں پایا جائے گا تو تب اس کی اصلاح کی جائے گی, اور اسے یہ سمجھایا جائے گا کہ اس کائنات کا پروردگار اور خالق ایک ہی ہے, وہی اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے. نہ اس کو بنانے میں کسی سے اس نے مدد لی ہے اور نہ اس کو چلانے میں وہ کسی سے مدد لے رہا ہے. باقی جو کچھ بھی ہے وہ اس کی مخلوقات اور اس کے بندے ہیں. جب یہ بات سمجھائی جائے گی تو اس کو توحید کہا جائے گا. یعنی یہی وہ چیز ہے کہ جس کی دعوت دینے کے لیے خدا کے پیغمبر آئے ہیں, انہوں نے انسان کو یہ بتایا. جو دوسرا حصہ ہے کہ ہم کسی شخص کو کب کہیں گے کہ وہ مشرک ہے, اس وقت کہیں گے جب وہ اس بات کا اقرار کر لے گا کہ وہ مشرک ہے. اس سے پہلے ہمارے ساتھ اس کی گفتگو ہوگی. اس کو ہم مشرک کا لفظ استعمال کر کے الگ نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں توحید کو مانتا ہوں اور کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو ہمارے نزدیک شرک ہے, تو یہ مکالمے کا موضوع ہے, یہ گفتگو کا موضوع ہے, یہ دلیل کا موضوع ہے. وہ جب خود یہ اقرار کر لے گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے شریک ہیں, اسی وقت اس کو مشرک کہا جا سکتا ہے. اسی سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایسے کرسچنز ہیں, وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں, تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مشرک ہیں. قرآن مجید نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ جہاں تک مسیحیوں کا تعلق ہے وہ اصلاً توحید کے ماننے والے ہیں. آپ کسی مسیحی سے اگر بات کریں گے تو وہ اصرار کرے گا اس بات پر کہ ہم خدا کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے. اس کے بعد وہ جو کچھ حضرت مسیح کے بارے میں کہتے ہیں وہ قرآن نے کہا ہے کہ شرک ہے. تو شرک ہم ان کو بتائیں گے اور ان سے اس پر مکالمہ کریں گے, لیکن انہیں قرآن نے کسی جگہ مشرک نہیں کہا.
اس لیے نہیں کہا کہ وہ اس کا اقرار نہیں کرتے، ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے، یعنی انہوں نے ایک ایسی بات کو مان لیا ہے جو حقیقت میں غلط ہے لیکن اس کی غلطی ان پر واضح نہیں ہو رہی۔ تو قرآن نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب تک کوئی شخص خود کسی بات کا اقرار نہیں کر لیتا اس وقت تک آپ اسے کوئی لقب نہیں دے سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جو قریش مکہ ہیں ان کو مشرکون کہا ہے اور ان کو اہل کتاب کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آئیے آپ بھی توحید کو مانتے ہیں ہم بھی توحید کو مانتے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ہماری بات یہاں سے ہوگی، نہ کہ ان کو مشرک قرار دے کے ہم گفتگو شروع کریں۔ جی اگلا سوال یہ ہے جی کہ دین قرآن میں بیان ہوا ہے یا قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے؟ قرآن سب سے بڑا ماخذ ہے یا اکیلا قرآن ہی ماخذ ہے؟ یعنی صرف قرآن ہی سورس ہے اور وہی کا بیان ہے یا اس کے علاوہ؟ یہ غلط فہمی یا یہ سوال یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کی ابتدا 1400-1500 سال پہلے ہوئی تھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے تھے۔ قرآن اس کی نفی کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام کی ابتدا تو پہلے پیغمبر سے ہو گئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو پیغمبروں کو دین دیا وہ اسلام ہی تھا، یہی تعلیمات تھیں، یہی حکمت تھی، یہی اخلاقیات تھے، یہی عبادات تھی، تمام پیغمبروں کو یہی دین دیا گیا، اور ایک کے بعد دوسرا پیغمبر آ کر اسی دین کو آمیزش سے پاک کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے آخری پیغمبر ہیں، نہ کہ ان سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے پیغمبروں کو جو دین دیا گیا تھا وہ ایک روایت اور ٹریڈیشن بن چکا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس قوم میں آئے وہ کوئی غیر مسلم قوم نہیں تھی، وہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم پر عرب میں آباد کیا، توحید کا مرکز بیت اللہ وہاں بنایا اور ان کو اس گھر کی ذمہ داری دی، اور اس کے بعد وہ قوم پیدا ہوئی جس میں محمد الرسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے۔ یہ جو عرب تھے یہ بھی اس پوری دینی ٹریڈیشن کو، یعنی جو دین یا مذہب کی ٹریڈیشن چلی آ رہی تھی اس کو اپنائے ہوئے تھے، اس کو اختیار کیے ہوئے تھے۔ یہ نماز پڑھتے تھے، یہ روزہ رکھتے تھے، یہ حج کرتے تھے، یہ زکوٰۃ دیتے تھے، یعنی دین کی ساری روایت ان کے ہاں موجود تھی۔ یہ جو تمام نبیوں کی روایت ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو آ کر زندہ کیا۔ اگر کسی جگہ اصلاح کی ضرورت تھی تو اصلاح کی، اور اگر کہیں اللہ کے حکم سے کوئی اضافہ کرنا تھا تو اضافہ کر دیا، اور پھر آئندہ کے لیے اس کو اپنے ماننے والوں میں جاری کر دیا۔ یہ قرآن سے پہلے کی چیز ہے، اس لیے قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے یا اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی تفصیلات نہیں کرتا۔ یعنی اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ سے اس کے مخاطبین جن کو وہ ایڈریس کر رہا ہے پوری طرح واقف ہیں، اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز کیا ہے، نماز سے اس کے مخاطبین پوری طرح واقف ہیں، حج سے واقف ہیں، وہ ان سب چیزوں کو پس منظر میں رکھ کے گفتگو کر رہا ہے۔ یعنی ایسے سمجھیے کہ جیسے آج اگر اللہ کی کوئی کتاب نازل ہو تو وہ ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھائے گی، ان میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی اصلاح کر دے گی۔ تو قرآن کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ ایک سنت کے پس منظر میں آیا ہے، وہ پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اس نے آ کر اس کے بارے میں ایک اصولی بات کر دی کہ ابراہیم سے جو دین کی ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے آپ بھی اسی کی پیروی کریں، اور وہ ٹریڈیشن کو پھر ہمارے ہاں سنت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ تو دین پورا کا پورا قرآن اور سنت میں ہے، یعنی سنت پہلے ہے اور قرآن اس کے بعد نازل ہوا ہے، تو پورا دین قرآن اور سنت میں ہے۔ یہ قرآن مجید ہم کو کیسے ملا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا، اس کو یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا، اس کو لکھنے والوں نے لکھ لیا۔ ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی، پھر وہ ہزاروں میں بدلی، ہزاروں نے لاکھوں کو منتقل کیا، اور نسلاً بعد نسلاً منتقل ہوتا آ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سے سنت منتقل ہوئی ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت نماز پڑھائی، روزے رکھے ہر سال، حج کیا، قربانی کی، اس طرح دوسری جتنی بھی سنن ہیں ان کو آپ نے مسلمانوں میں جاری کیا، اور ہزاروں مسلمانوں نے اس کو آگے لاکھوں کو اور لاکھوں نے کروڑوں کو منتقل کر دیا۔ اس کو ہماری علمی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ قرآن اور سنت دونوں مسلمانوں کے اجماع سے نقل ہوئے ہیں۔
اور یہی وجہ ہے کہ ان کے معاملے میں نہ کسی اختلاف کی گنجائش ہے، نہ کبھی کوئی اختلاف ہوا ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ پورے اتفاق سے یہی قرآن لوگوں کو منتقل کیا ہے اور سنت منتقل کی ہے۔ تو اس وجہ سے پورا دین ان دونوں میں ہے، اور ان دونوں میں قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے کہ وہ چونکہ خدا کی کتاب ہے، اس لیے اس کو خود خدا نے میزان بنا دیا ہے۔ ہر چیز اس پر پرکھی جائے گی، ہر چیز کے لیے وہ ایک ترازو ہے جس میں وہ تولی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ایک میزان ہے، اور وہ اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں اگر کوئی غلط فہمی ہو تو اس کو رفع کر دے، اگر کوئی اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ کر دے۔ تو یہ قرآن اور سنت دونوں مل کر دین کا کانٹینٹ ہمیں دیتے ہیں، اس لیے ان کے معاملے میں تو کوئی بحث کا سوال نہیں ہے، اور ان کے بارے میں یہ غلط فہمی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ہمیں حدیثوں سے ملے ہیں۔ یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے اجماع سے ملے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر ہے کہ ایک غیر معمولی شخصیت تھے، خدا نے آپ کو اپنا پیغمبر بنایا تھا، آپ نے قرآن دیا، آپ نے سنت کو جاری کیا، لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی شخصیت کی حیثیت سے، خدا کے رسول کی حیثیت سے آپ نے باتیں بھی کی، آپ نے لوگوں سے معاملات بھی کیے، آپ کو جنگیں بھی پیش آئیں، آپ کو ہجرت بھی کرنی پڑی، لوگ آپ سے ملے، انہوں نے آپ کی گفتگویں بھی سنی، انہوں نے کوئی سوال کیا، آپ نے اس کا جواب بھی دیا، آپ نے کسی چیز کی وضاحت کی، اس کو بھی لوگوں نے سن لیا، لوگوں نے آپ کو بہت سی چیزوں پر عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو جس طرح ہر بڑی شخصیت کے بارے میں یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں، ایسے ہی لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دی۔ کسی نے کہا میں نے آپ سے یہ بات سنی تھی، کسی نے کہا میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا، کسی نے یہ کہا میں نے آپ کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ باتیں بیان ہونا شروع ہو گئیں تو لوگوں میں شوق پیدا ہوا کہ ان کو مرتب کر کے، یہ چونکہ ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، دنیا کی سب سے بڑی شخصیت کی زندگی کے حالات ہیں، ان کے علم اور عمل کا ریکارڈ ہے، ان کی باتیں ہیں، لوگوں نے دیکھا ہے اور لوگ بیان کر رہے ہیں، تو انہوں نے تحقیق کر کے ان کی کتابوں کو مرتب کرنا شروع کر دیا۔ اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اس سے نہ دین میں کوئی ایک تنکے کا اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے، اس میں وہی جو دین قرآن اور سنت میں ہے اس کے بارے میں بہت سی باتیں بیان ہوتی ہیں، لیکن وہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ان میں یا کوئی بات سمجھائی جا رہی ہوتی ہے، یا کسی چیز کی وضاحت ہو رہی ہوتی ہے، یا اسی دین پر عمل کا کوئی بیان ہوتا ہے کہ حضور نے مثال کے طور پر نماز کیسے پڑھی تھی، یا فلاں موقع پر آپ نے کیا گفتگو کی تھی۔ تو یہ لوگوں کی دیکھی ہوئی اور سنی ہوئی باتیں ہیں، لوگوں کی جو انہوں نے بیان کی ہیں، ان کی یہی حیثیت ہمیشہ رہنی چاہیے۔ اسی پہ ایک فالو اپ کویسچن ہے جی، کیا صرف قرآن کی روشنی میں اسلامی زندگی گزارنا جائز ہے؟ کیونکہ حدیث و سنت جس میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، اس کو ہم بالکل نظر انداز کر کے مسلمان بن سکتے ہیں؟ نہ قرآن میں کوئی اختلاف یہاں تک اس کے منتقل ہونے کا تعلق ہے، نہ قرآن میں پایا جاتا ہے اور نہ سنت میں پایا جاتا ہے، اور پورا دین ان دونوں ہی میں ہے۔ ان میں ہرگز کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، اس وقت بھی نہیں ہے۔ آپ نشاندہی کر کے پوچھئے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ بالکل نہیں ہے۔ قرآن اور سنت مسلمانوں کے اتفاق اجماع سے منتقل ہوئے ہیں، ان کے بارے میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ حدیثوں میں البتہ اختلاف ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے باتیں سنی ہیں، کسی کی بات ٹھیک سمجھ میں آئی، کسی نے حضور کی بات کو صحیح طریقے سے بیان کیا، کسی نے نہیں صحیح طریقے سے بیان کیا، اور ہسٹوریکل ریکارڈ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو صرف رسول اللہ کے بارے میں ہوئی ہے۔ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے آدمی کے بارے میں بھی جب لوگ باتیں بیان کرتے ہیں تو ان کی تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اس میں تحقیق بھی کرنی پڑتی ہے۔ کسی چیز کے بارے میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، ایک صاحب علم کہتا ہے کہ میرے خیال کے مطابق یہ بات رسول اللہ سے سنی ہوئی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میرے خیال کے مطابق یہ سنی ہوئی نہیں ہے، میرے پاس اس کے دلائل یہ ہے۔ تو اس وجہ سے وہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے جس میں اختلافات ہوتے ہیں، قرآن اور سنت میں کسی اختلاف کا سوال نہیں۔ جی، اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن محض انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو آپ کیسے یہ پروف کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؟ تب مجھے اس سے یہ پوچھنا پڑے گا کیا اس نے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھی ہیں؟ انسانوں کی لکھی ہوئی جتنی کتابیں بھی آج تک میں نے پڑھی ہیں، اور جن علوم سے میری دلچسپی رہی ہے، ان میں مذہب بھی ہے، ان میں فلسفہ بھی ہے، ان میں تاریخ بھی ہے، اور بہت سے دوسرے علوم فنون بھی ہیں، کسی کتاب کی عمر 100 سال سے اگر زیادہ ہو جائے تو معجزہ ہوتا ہے۔
جانتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ عمر سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو کچھ اس کتاب میں لکھا گیا ہے، جو کچھ مصنف نے بیان کیا ہے، اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ لوگ صحیح مان رہے ہیں، اس پر کوئی تنقید ممکن نہ ہو۔ اس لحاظ سے کسی بڑے سے بڑے مفکر، بڑے سے بڑے سائنسدان، بڑے سے بڑے حکیم، بڑے سے بڑے ادیب کی اگر عمر 100 سال ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے بر صغیر کے بڑے لوگوں میں علامہ اقبال کا شمار ہوتا ہے، 1938 میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ میں اس وقت آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کی ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں، ان کے خطوط میں، ان کی بہت سی نظموں میں کیا کیا جگہ ہیں جہاں غلط معلومات ہیں، میں بتا سکتا ہوں۔ ان کے زمانے میں ان پر تحقیق نہیں ہوئی تھی۔ تو کسی بڑے سے بڑے انسان کی کتاب کی یا فکر کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو جائے تو معجزہ ہے۔ قرآن مجید پر 14 صدیاں بیت چکی ہیں، اور اس کے ایک حرف کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر کوئی بوسیدگی طاری ہو گئی ہے۔ یہ کسی انسان کے کلام کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ جی یہ سوال ہے جی، آپ کی جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے، آپ کا جو مخصوص نقطہ نظر ہے زکوٰۃ کے بارے میں، یہ لکھتے ہیں کہ جناب یہ محنت سرمایہ یا دونوں کا جو اصول آپ بیان کرتے ہیں، ہمیں اس کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں زراعت کے علاوہ تجارت اور میراث پر کیوں نہیں نظر آتا؟ پہلے تو یہ اصولی بات سمجھ لیجئے کہ جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا ان سے پہلے کے انبیاء زکوٰۃ پر گفتگو کر رہے تھے، تو دنیا میں اس زمانے میں یا تو مال کی مختلف صورتیں تھیں، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، اس طرح کی چیزیں تھیں، اور یا پھر ایک زرعی دور آ چکا تھا۔ یہ زرعی دور بھی پہلے دن دنیا میں نہیں آ گیا تھا۔ یہ معلوم ہے کہ جب دنیا کی تاریخ ہم شروع کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے گیدررز اور ہنٹرز تھے، یعنی انسان شکار کر لیتا تھا یا درختوں پر لگے ہوئے پھل اتار لیتا تھا اور بس اس پر زندگی گزرتی تھی۔ تو اگر اس وقت کوئی شریعت دی جاتی اور زکوٰۃ لی جاتی تو آج آپ نے جو چند جانور شکار کیے ہیں پھر انہی میں سے کوئی ایک آدھ کسی غریب کو دلوایا جاتا، اور اگر آپ نے کوئی 10-15 ناریل توڑ لیے ہیں تو انہی میں سے کوئی ایک آدھ ان کو پیش کیا جاتا۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں ہی دو تھیں۔ تیسری چیز جانور تھے، جیسے بھیڑ بکریاں تھیں، جیسے گائے ہے یا اور اونٹ تھے۔ تو اسی وجہ سے زکوٰۃ کا اطلاق اس زمانے میں انہی تینوں چیزوں پر کیا گیا۔ لیکن جو ایک دین کا عالم ہے یا فقیہ ہے وہ دیکھے گا کہ وہ پرنسپل کیا ہے جس پر کیا گیا ہے، یعنی وہ اس کے اندر ایک اصول ہوتا ہے، وہ اصول دریافت کر کے میں نے موجودہ دور پر اس کو اپلائی کر دیا، یعنی اس کے سوا کچھ نہیں کیا۔ زراعت کے اندر جو زکوٰۃ کا اصول اختیار کیا گیا وہ یہ تھا، زراعت کے معاملے میں بھی اور زمین سے جو دفینے نکل آتے ہیں ان کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا پہلے پیغمبروں نے یہ اصول قائم کیا کہ اگر کوئی زراعت آپ پانی دے کر، یعنی اس میں کچھ آپ کو پانی کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، وہ صرف آسمان کی بارش سے نہیں ہو جاتی، اگر اس طرح کریں گے تو وہ 5% گراس کا لے لیا جائے گا، اور اگر آسمان کی بارش سے ہو گئی ہے، آپ کو کوئی اس میں انویسٹ نہیں کرنا پڑا، پانی کا بندوبست نہیں کرنا پڑا، تو 10% لے لی جائے گی، اور دفینہ نکل آیا تو خمس 20% لے لی جائے گی۔ یہ عشر جو آپ نے سنا ہوگا یا نصف عشر یا خمس، یہ عربی زبان میں ان کا مطلب کیا ہے؟ 5%، 10% اور 20%۔ تو لوگ اس سے واقف نہیں رہے۔ میں نے یہ کیا ہے کہ زراعت کے بارے میں اور دفینوں کے معاملے میں جو اپلیکیشن ہے اس کے اصول کا اطلاق آج کے زمانے پر کر دیا۔ اسی چیز کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ لوگ اجتہاد کہتے بہت ہیں، کر دیا جائے تو سر توڑنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جی ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال، مرد کماتا ہے اس لیے ایک درجے برتر ہے، اور اگر صرف عورت کماتی ہے اور مرد گھر پہ رہتا ہے تو پھر؟ ہماری شریعت میں جو خاندان کا ادارہ قائم کیا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ خرچ اخراجات کی ذمہ داری مرد کو اٹھانی ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بس کہہ دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا زمانہ گزرا ہے جس میں تمدن کی صورت ایسی تھی کہ مرد ہی یہ ذمہ داری اٹھا سکتا تھا۔
تو ذمہ داری خدا نے مرد پر ڈالی ہے کہ وہ اس کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے، زیادہ ہاتھ پاؤں مار سکتا ہے، عورت کو بہت سے مراحل اور مسائل سے گزرنا ہوتا ہے، اس کو یہ کہا گیا کہ وہ کمائے، لائے، کھائے، یہ اس کا ہے، اس پر گھر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی اگر بچے کی فیس دینی ہے تو اس کا کوئی فرض نہیں ہے کہ اس میں کنٹریبیوٹ کرے، یہ شوہر کا کام ہے، مرد کا کام ہے، وہ اس کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ گھر کا کرایہ دینا ہے تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اگر گروسری لانی ہے تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کے اخراجات ہیں تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے، ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے۔ عورت اگر یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے تو جب نکاح کیا جاتا ہے اس میں نکاح نامے میں یہ لکھتے کہ آج سے ذمہ داری میں اٹھا رہی ہوں، فوری طور پر وہ قوام ہو جائے گی اور مرد بیوی ہو جائے گا۔ جی سوال یہ ہے کہ محترم، یہ جو آپ سنن انبیاء سے عربوں کی واقفیت کا حوالہ دیتے ہیں اور میزان مسلم کی حدیث لسان العرب المعرج اور شاید بخاری کی حدیث کو ثبوت میں پیش کرتے ہیں، وہ جامعیت میں تھوڑی کم وزن میں لگتی ہے۔ کیا اس قسم کے دعوے کے لیے ہمیں علمی لحاظ سے زیادہ ٹھوس اور وسیع نصوص کی ضرورت نہیں ہے؟ قرآن مجید خود بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو یہاں آباد کیا تو ان سے کہا کہ میرے اس گھر کو نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اس گھر کے مناسک سکھائے جن کے مطابق اب حج کیا جائے گا۔ یہ ساری تاریخ بخاری اور مسلم میں نہیں، خود قرآن میں بیان ہوئی ہے، اور میں نے اس پوری تاریخ کا حوالہ دے دیا ہے۔ اس کے بعد ضمنی طور پر یہ بتایا ہے کہ تاریخی روایتوں میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے، یعنی میری آرگومنٹ کا جو انحصار ہے وہ اس پر نہیں، وہ قرآن کے اوپر ہے۔ قرآن نے خود نماز کی، زکوٰۃ کی، روزے کی پوری تاریخ بیان کی ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ قرآن مجید کو بالکل نہیں پڑھتے۔ قرآن میں دیکھیے روزے کے احکام بیان ہوئے ہیں سورہ بقرہ میں، پہلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والو تم پر بالکل اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، یعنی پہلی آیت ہی یہ ہے۔ تو قرآن خود اپنی تمام عبادات اور سنن کی تاریخ بیان کر رہا ہے، اس بنیاد پر میں نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو عربوں کی تاریخ ہے وہ صرف بخاری اور مسلم میں بیان نہیں ہوئی، تاریخ کے بے شمار اور ماخذ ہیں۔ جن لوگوں کو اس کا شوق ہو، مصر کے ایک بڑے اسکالر نے کئی جلدوں میں، غالباً 9 جلدوں میں، المفصل فی تاریخ الاسلام، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام کے نام سے وہ سب کچھ مواد مرتب کر دیا ہے، اور اس میں 5ویں اور 6ٹھی والیوم وہ دینی شاعر پر ہے کہ عربوں کے ہاں کیا کیا چیزیں رائج تھی۔ تو یہ بالکل ایک اسٹیبلشڈ ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ بات پہلی مرتبہ میں نے نہیں کہی، سب سے پہلے اس کو شاہ ولی اللہ جیسے جلیل القدر اسکالر نے حجت اللہ البالغہ میں بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور یہ کہا کہ رسول اللہ کی اصل حیثیت یہ ہے کہ آپ دین ابراہیمی کے مجدد تھے، اس کو زندہ کرنے کے لیے آئے تھے، کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے۔ اور اس کو خود قرآن بیان کرتا ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ پر وہی دین نازل کیا ہے جو ہم نے اس سے پہلے نوح پر نازل کیا تھا، جو ابراہیم پر نازل کیا تھا، جو موسیٰ و عیسیٰ پر نازل کیا تھا، اور اس ہدایت کے ساتھ نازل کیا ہے کہ انا اقیم الدین فلا تتفرقوا فیہ۔ تو یہ قرآن میں پوری کی پوری تاریخ بیان ہوئی ہے، جس کو سنت کہا جاتا ہے، وہ سب کی سب ایک اسٹیبلشڈ روایت ہے، عربوں کے ہاں بھی اور بائبل میں بھی۔ آپ اگر انجیل کا مطالعہ کریں گے تو اس میں حضرت مسیح آپ کو ایسے ہی 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ اگر نبیوں کے صحیفوں کو بائبل میں دیکھیں گے تو آپ کو یہود کے پیغمبر بھی اسی طرح 5 وقت نماز پڑھتے نظر آئیں گے۔ تو یہ ساری تاریخ ایک نہایت ہی واضح اور متعین تاریخ ہے۔ یہ میں نے کسی ایک روایت کی بنیاد پر بیان نہیں کر دی، میری کتاب کو اٹھا کر دیکھیے، اس میں نے ہر جگہ یہ عنوان قائم کیا، نماز کی تاریخ، روزے کی تاریخ، حج کی تاریخ، زکوٰۃ کی تاریخ، اور اس میں یہ سارا مواد جمع کر کے بتا دیا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور بائبل کیا کہتی ہے اور کیسے اس کو بیان کیا۔ یہ جو زکوٰۃ ابھی میں نے بیان کی ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ زکوٰۃ بائبل میں بھی بیان ہوئی ہے۔ یہ سب پیغمبروں کی سنت ہے اور ایک اسٹیبلش سننا ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، یہ کہتے ہیں کہ حج کی ابتدا انہوں نے کی تھی، اور اس کے بعد یہ خیال کرتے ہیں کہ سارے کے سارے عرب بھول گئے تھے کہ حج کیا ہوتا ہے۔ وہ حج اسی طرح کر رہے تھے، یہ بیت اللہ ایسے ہی تھا،
اسی طریقے سے اس کے مناسک ادا کیے جاتے تھے. آپ قرآن کو پڑھیے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیا غلطی ہو رہی تھی، صرف اس کی اصلاح کرتا ہے. مثلا قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ عرفات میں نہیں جاتے، عام لوگ چلے جاتے ہیں. قریش کہتے ہیں کہ ہم تو مزدلفہ ہی میں ٹھہریں گے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر پہلے سے حج کی ٹریڈیشن نہیں چلی آ رہی تو یہ بات کی جا سکتی ہے؟ میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ کبھی کبھی بخاری اور مسلم کے علاوہ قرآن بھی پڑھ لیجیے. جی، اگلا سوال ہے کہ آپ نے دین کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا نصرت کا بیان کیا ہے. یہ نصرت دین کیا ہے اور کیا ہم اپنی زکوٰۃ نصرت دین کے کسی کام میں دے سکتے ہیں؟ ایمان کے تقاضے میں نے اپنے کتاب میں دین حق کے عنوان سے ایک مقدمے میں بیان کیے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ ایک تو ایمان کے عام تقاضے ہیں. جب ہم ایمان لاتے ہیں تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اس ایمان کے مطابق اچھا عمل کرنا ہے، اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جو ہمارے گرد و پیش کے لوگ ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے عزیز ہیں، اقربا ہیں، دوست ہیں، ہمیں اچھی بات ان کو بتانی ہے اور بری بات سے ان کو روکنے کی کوشش کرنی ہے. یہ تقاضے تو ہر وقت ہیں، مجھ پر بھی ہیں، آپ پر بھی ہیں. اس کے سوا کچھ تقاضے حالات کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ بھی 3 ہی ہیں. ان میں ایک تقاضا نصرت ہے. نصرت کا مطلب عربی میں ہے مدد کرنا، یعنی اللہ کا دین اس دنیا میں بھیج دیا گیا ہے. اب اس دین کو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے براہ راست لوگوں تک نہیں پہنچا رہے. یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بتایا ہے کہ کچھ لوگ، یعنی یہ کہا ہے کہ سارے مسلمان تو یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ اپنی معاش کے لیے کرنا ہے. کوئی سائنسدان ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی سیاست کر رہا ہے. کچھ لوگ نکلیں اور وہ دین کے حقیقی عالم بنیں، لیتفقہوا فی الدین، اور وہ لوگوں کو دین کے معاملے میں خبردار کریں اور بتائیں ان کو، اور اس کو ایجوکیٹ کریں تاکہ لوگ قیامت میں خدا کی گرفت سے بچ سکیں. تو اب ظاہر ہے کہ یہ کام انسانوں نے کرنا ہے، تو اس کام کو کسی معاملے میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے. مدد کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس کا تعارف کرائیں، آپ اس کو کچھ وقت دے دیں، آپ اس کی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کریں، آپ اگر اس کو کسی سرمایہ کی ضرورت ہے تو فراہم کر دیں. تو یہ نصرت ہے. اس میں ظاہر ہے کہ اب قیامت تک کسی پیغمبر کو نہیں آنا، تو لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں دین کی مدد کا کون سا کام بہتر ہے. یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے. یہ میرا یا کسی اور کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ آپ یہ فیصلہ کیجئے. لوگوں ہی کو فیصلہ کرنا ہے، وہ دیکھیں گے. اس فیصلے کے بعد جب آدمی یہ سمجھ لے کہ میں فلاں دین کے کام کی مدد کر سکتا ہوں، تو نہ صرف یہ کہ اس میں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ اس کام میں جو آدمی خرچ کرے گا وہ خدا کو قرض دے گا، اور خدا اس قرض کو قیامت میں لوٹا دے گا. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب خدا کو قرض دیا جائے تو یہ کتنی دل نواز تعبیر ہے جو اپنے دین کے معاملے میں اللہ نے اختیار کی ہے. لیکن اس سے پہلے ہر شخص کو ایک بات جان لینی چاہیے کہ دین کی نصرت کے کام میں خرچ کرنا ایک نفل ہے. آپ کو اس کا اجر ملے گا، آپ کریں گے. آپ کے عزیز، آپ کے اقربا، آپ کے غریب، آپ کے مسکین قریبی لوگ، ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا آپ پر فرض ہے. اس لیے پہلے اس کی ذمہ داری پوری کیجئے. اگر اس سے کچھ بچ جائے تو پھر دین کی نصرت کے کسی کام میں خرچ کریں. یہ ترتیب ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے. یعنی آپ کے عزیزوں میں، آپ کے اقربا میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے ملازموں میں، آپ کے قریب رہنے والے لوگوں میں اگر کوئی آدمی ضرورت مند ہے تو اس کی ذمہ داری پوری کرنا یہ ہمارا فرض ہے. اس کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد دین کی نصرت کا معاملہ ہے. جی، اگلا سوال ہے امریکہ میں رہتے ہوئے بچوں کی پرورش میں ایک امتحان انہیں بعض رسومات اور تہواروں سے اسلامک نہ ہونے کی نصیحت ہے. اس ضمن میں مثال کے طور پہ ہیلوئین کے تہوار کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد کافرانہ تہواروں میں پائی جاتی ہے. دیکھیے، جب آپ کسی معاشرے کا حصہ بنتے ہیں، جیسے کہ مسلمان کسی زمانے میں ہندوستان میں بھی آئے ہوں گے، وہاں بھی بہت سے تہوار تھے، اور بعض ملکوں میں گئے ہوں گے. مشرق بعید کے جو ممالک ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں کہ کتنی دور ہے، اور وہاں بڑی تہذیبیں موجود تھیں.
ملیشیا انڈونیشیا میں 5-6 ہزار سال سے پہلے کچھ مذاہب بھی تھے، تہوار بھی تھے، یہ سب چیزیں تھیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو کوئی نیا مسئلہ نہ سمجھیے. یعنی جب سے مسلمان نکلے ہیں تو وہ عربی میں تو نہیں رہے، دنیا کے بے شمار ملکوں میں گئے ہیں. وہ ایران میں گئے، وہاں پر بھی بہت سے تہوار تھے. تو اس میں چند بنیادی اصول ہیں جو پیش نظر رکھنے چاہیے اور اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے ان کے بارے میں. یہ کہ ہمارے دین میں کسی شرک کو اختیار نہیں کیا جا سکتا، کسی غیر اخلاقی چیز کو اختیار نہیں کیا جا سکتا. تو شرک اور جو اخلاقی لحاظ سے قابل اعتراض چیزیں ہیں ان کا شعور بچوں میں پیدا کریں. جب آپ ان کا شعور پیدا کر دیں گے تو وہ خود ان چیزوں کے بارے میں حساس ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ روکنے سے ابتدا کریں گے تو پھر کوئی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو پہلے آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ہے، شعور پیدا کرنا ہے. اگر کسی تہوار میں کوئی شرک کی چیز نہیں ہے یا اس کے اندر کوئی غیر اخلاقی چیز نہیں ہے تو پھر اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، محض اس وجہ سے کہ وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے یا کسی کافر قوم کا تہوار ہے. اس سے وہ تہوار ناجائز نہیں ہو جاتا. ہر چیز کو اس کے میرٹ پر دیکھا جائے گا کہ اس میں کوئی بات غلط تو نہیں ہے. اور یہی ہمیں تمام معاملات میں کرنا ہوتا ہے. یعنی کھانے پینے میں بھی یہی کریں گے، باقی چیزوں میں بھی یہی کریں گے کہ کسی چیز کو جب ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کو اختیار کرنے جا رہے ہیں، تو کہیں اس کے اندر ہم توحید کے خلاف کوئی کام تو نہیں کر رہے، کسی دوسرے کو معبود تو نہیں بنا رہے. اس طرح کی چیزوں کا اپنے بچوں میں شعور، یہ ایجوکیشن ہے، وہ ہمیں کرنا ہے. اس لیے کہ یہی ہماری شناخت ہے، ہمارے پاس ایک میسج ہے، وہ ہمیں ان تہواروں کے منانے والوں کو بھی دینا ہے اگر اس میں کوئی شرک ہے یا کوئی غیر اخلاقی چیز ہے. لیکن جن تہواروں میں یا جن رسومات میں یا جن تقریبات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کے بارے میں چھوئی ہوئی بن کے رہنا، یہ اپنے آپ کو اس معاشرے میں اجنبی بنانا ہے. آپ بھی انہیں اپنے تہواروں میں مدعو کیجئے، دعوت دیجئے اور ان کے تہواروں میں آپ بھی شریک ہوں. بس یہ ہے کہ اس چیز کا لحاظ رکھیں جو میں نے عرض کیا. جی، سوال انگریزی میں ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت جگہوں پہ کہتے ہیں کہ جس کو چاہتا ہے جس کو چاہوں میں گمراہ کروں، جس کو چاہوں میں ہدایت دوں. تو ان کا سوال یہ ہے کہ پھر فری ول جو ہے، یعنی آپ کی جو اپنی آزادی ہے، اختیار ہے، وہ کہاں چلا گیا؟ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر انسان کا اختیار کیا؟ یہ لوگ ہمیشہ اس آیت کو آدھا پڑھتے ہیں، یہ پوری یہ ہے کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، یعنی وہ لوگ جو یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ ان کو گمراہ ہونا ہے، بس انہی کو خدا پھر گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے. تو میں اس قانون کی وضاحت کرتا ہوں. یہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ ہدایت کا اور گمراہی کا لا ہے ایک. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں چاہوں اور کسی کو ہدایت دے دوں اور آپ چاہیں تو دے دیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے بنیادی ہدایت دے کر انسان کو پیدا کیا ہے. وہ بنیادی ہدایت کیا ہے؟ انسان ایک مورل بینگ ہے، وہ اس کا شعور لے کے آیا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا بری ہے، اور وہ خدا کی ذات کا شعور لے کے آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے پیدائش کے ساتھ انسان کے اندر ہدایت دی ہے، اگر وہ اس کی قدر کرتا ہے، اپنے ضمیر کی آواز سنتا ہے، اس کو دبا نہیں دیتا، تو آہستہ آہستہ میں اس کو مزید ہدایت کے راستے دکھاتا چلا جاتا ہوں. اور جب وہ اس ہدایت کے مطابق اچھے ارادے سے عمل کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو میرے فرشتے اس کی مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. یہ اچھے ارادے کے ساتھ اس ہدایت کی قدر کر کے آگے بڑھنے کا طریقہ ہے. اس میں ہدایت بڑھتی چلی جاتی ہے. اگر کوئی انسان اس بنیادی ہدایت کی قدر نہیں کرتا، وہ ضمیر کی آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو ایک مدت تک مہلت دیتا ہوں، اور اس کے بعد جب وہ سرکش ہو جاتا ہے اور اپنے ضمیر کا گلا گھونٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو پھر میں اس کے اوپر کسی شیطان کو مسلط کر دیتا ہوں اور پھر اس کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہوں. کیونکہ میری ہدایت اتنی سستی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس طریقے سے ضمیر کا گلا گھونٹتا رہے اور میں پھر بھی اس کو ہدایت دوں. تو اس کو بنیاد بنا کر بعض جگہوں پر وہ بیان کرتے ہیں پیغمبر کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ فکر مند نہ ہوں، میرا ایک قانون ہے، میں اس کے مطابق ہدایت دیتا ہوں اور اس کے مطابق گمراہ کرتا ہوں. یہ آپ کی خواہش سے کسی کو ہدایت نہیں ملتی. یہ کانٹیکسٹ ہے اس آیت. جی، سوال ہے جی ذبیحہ اور نان ذبیحہ گوشت کے بارے میں. تو یہ لکھتے ہیں جی کہ نارتھ امریکہ میں یہاں پہ دو پریڈومیننٹ ویوز ہیں، آپ کائنڈلی ہمیں انلائٹن کریں اس سلسلے میں، ذبیحہ اور نان ذبیحہ. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے کی بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں.
اور ہم ان کو کھاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں، لیکن گوشت جب آپ کھانا چاہیں تو اس کا کوئی ابھی تک ایسا طریقہ ایجاد نہیں ہوا کہ یہ سائنسی طور پر کسی لیبارٹری میں پیدا کر لیا جائے۔ جس دن یہ طریقہ ایجاد ہو گیا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی یہ جانور کو مار کر حاصل کیا جاتا ہے، اور جان کی حرمت یہ غیر معمولی ہے، یعنی یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ ہم چونکہ عادی ہو گئے ہیں تو یہ سوال نہیں اٹھتا۔ گوشت حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی جانور کی جان لینی ہے، اس کو آپ کو مارنا ہے، وہ تب ملے گا آپ کو۔ تو خدا کہتا ہے کہ یہ میرے اذن، میری اجازت اور میرے نام کے بغیر کیسے جرأت کی ہے تم نے نام، اس کا کوئی سوال نہیں۔ یہ خدا کے نام پر ہی چھری پھیری جا سکتی ہے اور خدا کے نام پر ہی کسی کا گلا کاٹا جا سکتا ہے، کیونکہ جان کے لیے آپ کو بنانے والے کی اجازت چاہیے۔ تو یہ سمبل ہے اس اجازت کا جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، تو اس وجہ سے پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جان لینے والا خدا کو مانتا ہو، اس لیے کہ اگر اس نے اللہ کا نام لے لیا اور صرف آپ کو مطمئن کرنے کے لیے لے لیا تو حقیقت میں نہیں لیا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جانور کے اندر سے خون نکلنا چاہیے، کیونکہ خون حرام ہے۔ تو آپ کسی ایسے طریقے سے اس کو ذبح کریں جس سے اس کا سارا خون نکل جائے۔ یہ 3 شرطیں پوری ہوں گی تب گوشت حلال ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ غامدی صاحب، ایک سوال ہے کہ کیا خواتین مسجد حرام میں اپنی مینسٹرول سائیکلز کے دوران داخل ہو سکتی ہیں؟ اگر نہیں تو کیا وہ داخل ہو کر صرف صحن میں بیٹھ سکتی ہیں؟ اور اگر ایسا ہو جائے تو کیا اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ طواف اور نماز صرف یہ ممنوع ہے، باقی کوئی چیز بھی منع نہیں۔ جب وہ اس سے فارغ ہو جائیں تو اگر طواف رہ گیا ہے تو طواف کر لیں، نمازیں رہ گئی ہیں تو نمازیں پڑھ لیں، روزے رہ گئے ہیں تو روزے رکھ لیں۔ تو عبادات کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اس حالت سے پاک ہو جائیں، باقی کوئی اور پابندی نہیں۔ جی، ایک سوال ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جتنے ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ دین سے قریب نہیں نظر آتے، اور زیادہ تر جو سائنٹسٹ ہیں، تھنکرز ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، وہ خدا سے دور ہی نظر آتے ہیں۔ اس میں یہ مغالطہ آج کے زمانے میں پیدا ہو گیا ہے کہ ذہین صرف سائنسدان ہوتے ہیں، ورنہ آپ پوری دنیا کی تاریخ پہ نگاہ ڈال کے دیکھیے، دنیا کی اعلیٰ ترین ذہانتوں نے خدا کے نغمے گائے۔ آپ نے کبھی سقراط کو پڑھا ہو، آپ نے کبھی افلاطون کو پڑھا ہو، کبھی آپ نے ارسطو کو پڑھا ہو، کبھی آپ نے کانٹ کو پڑھا ہو، تو آپ کو اندازہ ہو کہ دنیا کی اعلیٰ ترین ذہانتوں نے خدا کی عظمت کا کس طرح اعتراف کیا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے۔ لوگ خیال کرتے ہیں کہ سائنسدان بالکل بعض موقعوں کے اوپر سائنس کی زبان میں کوئی بات ایسی کہہ دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کا موقع ہوتا ہے، یہاں تو مجھے چند سوالوں کا جواب دینا ہے اور مختصر وقت ہے، تو میں آپ کو پوری تاریخ میں بتاتا کہ دنیا کے اعلیٰ ترین حکماء نے، بہت غیر معمولی لوگوں نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حمد کے نغمے گا کے اللہ تعالیٰ کو اعتراف کیا ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، خالق ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جی، سوال ہے کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے جب انہوں نے مشرکون کے عبادت گاہ میں بتوں کو توڑا۔ اسلام ہمیں دوسرے مذہب کے احترام کا کہتا ہے، اور اس بات کے پیغام کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا جو واقعہ ہے اس میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ انہوں نے بتوں کو توڑا۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک طرف احترام ہے اور ایک طرف بتوں کو توڑا جا رہا ہے۔ ہاں، اس میں اصل میں یہ مغالطہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم امریکہ میں آئے تھے، انہوں نے آ کے یہاں غیر مسلموں سے ملاقات کی، پھر ایک دن انہوں نے دیکھا کہ کوئی چرچ اور توڑ دیا۔ وہ حضرت ابراہیم کا گھر تھا، ان کے والد کا پروہت خانہ تھا، وہ وہیں رہتے تھے، اسی قوم میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے جب ان کو صحیح بات معلوم ہوئی تو اپنی قوم کو سمجھانا چاہا، اور سمجھانے کا ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ یہ کن کو پوج رہے ہو، یہ تو بالکل بے بس ہے، یہ دیکھو کہ میں نے ان کی گردنیں کاٹ دی ہے اور ان میں سے کوئی میرے سامنے بات بھی نہیں کر سکا۔ تو یہ ایک قوم کے ایک فرد کا اپنا عمل ہے، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ کسی دوسرے نے جا کے کسی کی عبادت گاہ کے بت توڑ دیے ہیں۔ وہ تو خود اس عبادت گاہ میں موجود ہے، جو وہاں پہ تقریب ہو رہی ہے اس کا حصہ ہے، اپنی قوم کے ساتھ اس سارے معاملے میں شریک ہے، لیکن انہوں نے اپنی قوم کی غلطی واضح کرنے کے لیے اپنی قوم کے اپنے پروہت خانے کے اندر یہ اقدام کیا ہے۔
سمجھانے کے لیے. یہ کسی کے خلاف کوئی وائلنس نہیں ہے بلکہ استدلال اور آرگومنٹ کا ایک طریقہ ہے. انہوں نے اس کو عملی شکل دے دی. تو اس وجہ سے اس کو اس معنی میں نہ لیجیے. آپ کسی دوسری قوم کے بت خانے کو یا عبادت گاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ایک سوال ہے جی کہ واٹ از دی امپورٹنس آف حجاب فار وومن. حجاب کی کیا اہمیت ہے اور اس کے بارے میں خاص طور سے بتائیں کہ ہیڈ اسکارف کس حد تک ضروری ہے. یہ جو حجاب، پردہ، اس طرح کے الفاظ ہیں، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن مجید نے بالکل اختیار نہیں کیے. یہ الفاظ بعد میں ہمارے ہاں رائج ہوئے. قرآن مجید کی جو سورہ نور ہے وہ مردوں اور عورتوں کے آپس میں ملنے کے آداب بتاتی ہے. یعنی اس کے لیے صحیح لفظ یہ ہے کہ ایٹیکیٹس بتائے گئے ہیں کہ جب مردوں عورتوں کو ملنا ہو تو کن چیزوں کا خیال رکھا جائے. اور وہ چند چیزیں ہیں. مثلا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جب گھروں میں جائیں تو اجازت لے کے جائیں، پہلے اپنا تعارف کرائیں. اگر گھر کے لوگ کسی ایسی صورتحال میں ہے کہ وہ ملنا نہیں چاہتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت واپس چلے جائیے، تو دل میں کوئی تنگی محسوس کیے بغیر واپس آ جائیے. اجازت کے بغیر اور کسی کی مرضی کے بغیر دوسرے کے گھر میں نہیں جانا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ عورتیں اور مرد اگر گھروں میں، گھروں سے باہر، دفتروں میں، قرآن مجید نے اس کے لیے بیوت غیر مسکونہ کے لفظ استعمال کیے ہیں. سرائے ہے، ہوٹل ہے، دوسری جگہ ہیں، وہاں ملنا جلنا ہوتا ہے. تو اس موقع کے اوپر مردوں سے بھی یہ کہا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں میں پاکیزگی پیدا کریں. اس کے لیے غض بصر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ نگاہوں میں پستی ہو، تاڑنے والی نگاہیں نہیں ہونی چاہیے، خط و خال کا جائزہ لینے والی نگاہیں نہیں ہونی چاہیے. یہ بات مردوں کو بھی کہی ہے، یہ بات عورتوں کو بھی کہی ہے. دوسری بات یہ کہی ہے کہ ہمارے دین میں چونکہ عفت اور عصمت کی بڑی اہمیت ہے، غیر معمولی اہمیت ہے. ہم بیوی کے سوا کسی اور کے ساتھ جنسی تعلق کو کسی حال میں گوارا نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے مردوں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور عورتوں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. دونوں کو جب یہ بات کہی گئی ہے تو مقصد یہ ہے کہ ان کا لباس باکرینہ ہو اور کوئی میلان غلط پیدا نہ ہونے پائے ملنے جلنے میں. یہ دونوں باتیں مردوں کو بھی کہی ہیں، عورتوں کو بھی کہی ہیں. اس کے بعد دو باتیں صرف عورتوں کو کہی ہیں. ایک یہ کہ ان کا سینہ بھی شرمگاہ ہے، وہ اس کو ڈھانپ کر رکھیں. اور دوسرے یہ کہ عورتیں زیبائش کرتی ہیں، آرائش کرتی ہیں، زیورات پہنتی ہیں، بناؤ سنگار کرتی ہیں، اور عام طور پر سادگی سے بھی رہتی ہیں. اگر وہ عام سادگی کے ساتھ دفتر جا رہی ہیں، گھر کے کام کر رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر جس طرح کے تقریبات وغیرہ میں ہوتا ہے، انہوں نے بناؤ سنگار کیا ہوا ہے، زیورات پہنے ہوئے ہیں، تو پھر اپنے زیب و زینت کی نمائش ایک خاص دائرے سے باہر کے مردوں کے سامنے نہ کریں. اور اگر اس زیب و زینت کے ساتھ معاملہ کرنا پڑے تو اپنے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے سوا کسی جگہ کو نمایاں نہ کریں. یہ باتیں ہیں جو قرآن نے کہی ہیں، یہ آداب بتائے گئے ہیں. ان کو ہی ہمارے سامنے رہنا چاہیے، ان کے سوا کوئی بات نہیں کہی. یعنی نہ قرآن مجید سر کے بالوں میں سے کوئی بال نظر نہیں آنا چاہیے کہتا ہے، نہ اس نوعیت کی کوئی بات کہتا ہے. وہ صرف یہ چار باتیں کہتا ہے. تو یہ چاروں باتیں ہر مسلمان مرد اور عورت کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے. سوال ایک یہ ہے جی کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو سود کے بارے میں آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ سود دینا جو ہے وہ جائز ہے لیکن سود کھانا جو ہے وہ ناجائز؟ دیکھیے کہ دونوں میں بہت فرق ہے. رشوت میں لینے والا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک ناجائز کام کر رہا ہے. دینے والا کسی ناجائز حق کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دیتا ہے. چنانچہ اگر آپ کا کوئی جائز حق آپ کو نہیں مل رہا اور آپ رشوت دے رہے ہیں تو پھر اس کو رشوت نہیں کہتے. تو اس وجہ سے وہاں تو جرم سمجھ میں آتا ہے. یہاں تو آپ قرآن مجید کو پڑھیے. قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے آخر میں سود کا مسئلہ بڑی تفصیل سے زیر بحث آیا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے جتنی بات کی ہے وہ سود لینے سے متعلق کی ہے. دینے کے معاملے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا. پورا قرآن اس سے بالکل خالی ہے. بلکہ جن کو سود دینا پڑ رہا ہے ان کو مظلوم کہا ہے، اور بڑی شفقت کے ساتھ لوگوں کو کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کے قرض لے بیٹھا ہے تو اس کو مہلت دو اگر وہ نہیں دے سکتا. تو میں یہ معلوم نہیں کہ لوگوں نے ان دو باتوں کو کیسے اکٹھا کر لیا. رشوت دینے والا کوئی ناجائز حق حاصل کرنے کے لیے پیسے دے رہا ہوتا ہے. یہ بیچارہ کیا کر رہا ہے؟ جو اس نے جائز طریقے سے کمایا ہے
وہ قرض دینے والے کو دے رہا ہے اس لیے کہ وہ اس کو اس کے بغیر قرض نہیں دیتا، تو اس نے کون سا ناجائز کام کیا؟ گویا اس کے نتیجے میں جو مورٹگیج کر کے ہم گھر لیتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، اس میں تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سود صرف کنزیومیبل چیزوں میں ہوتا ہے. جب آپ کو دیا جانے والا روپیہ کسی چیز میں بدل گیا، یعنی مکان کی صورت میں یا گاڑی کی صورت میں بینک نے آپ کو دیا ہے، تو جیسے ہی وہ چیز میں بدلا ہے یوزیبل چیز میں، قابل استعمال میں، تو اب آپ جو زائد دے رہے ہیں وہ اس کے استعمال کا کرایہ ہے، اس کا سود سے کوئی تعلق نہیں. سود صرف کنزیومیبل چیزوں میں ہوتا ہے. جی ایک اور انٹرسٹنگ سوال ہے کہ اللہ کو سب معلوم ہے. میرا سوال بلوغت کے بارے میں یا جوانی کے بارے میں ہے. 13 سال یا 14 سال کی عمر میں اتنی بڑی ذمہ داری ہمیں سونپ دی، پھر اس پر اتنی پابندیاں لگا دیں، ہم کیا کریں؟ یہ کہنے کو بڑی دلچسپ بات ہے، لیکن اگر آپ پلٹ کے پوچھئے کیا پابندیاں لگائی ہیں، تو آپ دیکھیں قرآن مجید نے ایک آیت میں وہ سب کچھ بیان کر دیا ہے جو خدا آپ سے چاہتا ہے. اب مجھے ذرا ان میں سے ایک ایک چیز کے بارے میں بتائیے کہ ان میں سے کون سی چیز ہے کہ جو نہیں ہونی چاہیے. مثلا اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ یامر بالعدل، خدا تم سے پہلی چیز یہ چاہتا ہے کہ عدل کرو. تو فرمائیے 13 سال کی عمر میں عدل نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات کہتا ہے بالعدل والاحسان، ایثار کرو، دوسروں کے اوپر احسان کرو، اپنی طرف سے آگے بڑھ کر کوئی ان کے اوپر عنایت کرو. تو فرمائیے یہ کیا کوئی بھاری ذمہ داری ہے؟ پھر کہتا ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے عزیزوں کو ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپنے مال میں سے دو. یہ 3 باتیں ہیں جو مثبت طور پر خدا نے ہم سے چاہی ہیں، اور اس کے بالمقابل اسی آیت میں 3 باتیں بیان کی ہیں جن سے روکا ہے. ان میں سے ایک ہے اسم یا منکر، یعنی کسی کی حق تلفی کرنا. تو کیا 13 سال کی عمر میں لوگوں کو کہا جائے کہ حق تلفی کرو، لوگوں کے حق مارو؟ دوسری، کسی کی جان، مال اور آبرو کے خلاف زیادتی کرنا. اور تیسرے، بدکاری کرنا. تو میرا خیال ہے کہ 13 سال کی عمر میں یہ آخری بات ذرا گراں گزر رہی ہے. باقی جی سوال ہے کہ پاکستان میں شیعوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا کیا حل ہے؟ دینی معاملے میں یہ کیسا مسئلہ ہے اور کوئی اس کا جواز کیسے نکال سکتا ہے؟ یہ جو کچھ بھی ہمارے ہاں ہو رہا ہے اس کی وجہ بعض وہ نظریات ہے جو ہمارے مدرسوں میں پڑھائے جا رہے ہیں، جو ہماری مذہبی تحریکیں لوگوں کو بتاتی ہیں. ہم نے چونکہ مذہب اور مذہبی تعلیم کے معاملے کو کبھی سنجیدگی سے دیکھا نہیں ہے، تو اس وجہ سے اب یہ سب کچھ باہر آ گیا ہے تو ہم چیخ رہے ہیں، جبکہ یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، یہی تعلیم دی جا رہی تھی. ان میں سے ایک ایک چیز کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہوگا تو پھر ایسے ہی لوگوں کو گمراہ کر کے لوگوں کی جانیں لی جاتی رہیں گی. اس میں جو چیز واضح کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ شرک، کفر اور ارتداد اپاسٹسی، یعنی کوئی آدمی اسلام چھوڑ دے، شرک، کفر اور ارتداد، یہ اللہ کے ہاں گناہ اور جرم ہے. ان کی سزا دنیا میں بھی صرف اللہ دیتا ہے اور قیامت میں بھی صرف اللہ دے گا. کسی شخص کو، کسی حکومت کو ان کی سزا دینے کا کوئی اختیار نہیں. یہ بات لوگوں کے دروازوں پر دستک دے کے ہم کو سمجھانی پڑے گی، اور میں یہی خدمت انجام دے رہا ہوں. یعنی کسی ریاست کو بھی یہ اختیار نہیں ہے. ریاست کے لیے بھی قانون سازی کی بنیادیں صرف 2 ہیں. ایک یہ کہ وہ حق تلفی کو روکنے کے لیے قانون سازی کرے، دوسرے جان، مال، آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے قانون سازی کرے. کسی ریاست کی، مسلم ریاست کی، کسی کی بھی جورسڈکشن نہیں ہے کہ وہ شرک، کفر یا ارتداد کے معاملے میں کوئی قانون بنائے، کسی کو سزا دے، کجا یہ کہ کوئی فرد دے. تو ہمارے ہاں مدرسوں میں جو تعلیم دی گئی ہے اس میں لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ شرک اور کفر کا خاتمہ کرنا اور ارتداد کے نتیجے میں لوگوں کو قتل کرنا یہ اسلام کا تقاضا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ پڑھایا جائے گا، یہ سمجھایا جائے گا، اس کے دلائل دیے جائیں گے، تو پھر لوگ نکلیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، ہم کر سکتے ہیں. ان کے نزدیک اگر کوئی شیعہ دین کے دائرے سے نکل گیا ہے، میں نکل گیا ہوں، آپ نکل گئے ہیں،
تو وہ اس کو مارنا اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں. تو میں نے اسی وجہ سے پچھلے دنوں ایک تفصیلی آرٹیکل لکھا تھا، اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ، ایک کاؤنٹر نیریٹو. یہ جنگ میں بھی چھپا، نیوز میں بھی انگریزی میں چھپ گیا تھا، اس کو ضرور پڑھیے. اس میں نے 10 نکات میں 10 پوائنٹس میں بیان کر دیا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس کو بالکل غلط انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. اس میں سے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ کسی شخص کو غیر مسلم یا کافر قرار دینے کا اختیار زمین پر کسی کو بھی نہیں. یہ فیصلہ خدا کرتا ہے، یہ اسی کا حق ہے، نہ یہ میرا حق ہے، نہ کسی ریاست کا حق ہے، نہ کسی اور کا. تو جب آپ اس چیز کو ایجوکیٹ کریں گے، اس کی تعلیم دیں گے، لوگوں کے ذہنوں میں اتاریں گے، تب یہ فتنہ ختم کیا جا سکے گا. ورنہ اس فتنے کی آغوش سے نئے نئے فتنے جنم لیتے رہیں. ایک سوال ہے جی ان وٹریو فرٹیلائزیشن کے بارے میں، یعنی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بارے میں. وہ پوچھتے ہیں جی کہ کچھ لوگوں کی نظر میں یہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مداخلت کرنے کے مترادف ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں، یہ بالکل کوئی مداخلت نہیں ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے تو اس کو علم اور عقل سے بھی نوازا ہے. وہ بے شمار بیماریوں کا علاج کرتا ہے. اگر یہی استدلال مان لیا جائے تو پھر تو سارے کے سارے سرجن فارغ کر دینے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کے کام میں مداخلت کر رہے ہوتے. نہیں، اللہ تعالیٰ کے کام میں وہ مداخلت نہیں کرتے. اللہ نے یہ دنیا بنائی اس اصول پر ہے کہ اس میں انسان جیسی مخلوق کو جانوروں سے برتر کر کے علم اور عقل سے نواز دیا ہے. چنانچہ وہ نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں. اسلام صرف 2 جگہ سے اپروچ کرے گا، اور وہ یہ کہ وہ دیکھے گا کہ کسی کام میں کوئی شرک تو نہیں ہو رہا، اور دوسرے یہ کہ اس میں کوئی اخلاقی لحاظ سے خرابی تو نہیں پیدا ہو رہی. بس اس کے سوا کچھ نہیں. ہر طریقہ، ہر نئی چیز، کوئی علاج دریافت ہوتا ہے. ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم فوری طور پر کان کھڑے کر لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہوا تو ہمارے علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ تو اصل میں کھیل تماشے اور گانے بجانے کا آلہ ہے، یہ مسجد میں نہیں آ سکتا. یہ فتویٰ دیا گیا. آج اس کو مسجد سے نکالنا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. اس وجہ سے صحیح اپروچ سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کا اپروچ یہ ہے کہ وہ ایک تو شرک کے معاملے میں، دیکھیے 5 باتیں ہیں. پوری بات یہ ہے کہ خدا نے سورہ اعراف میں بیان کر دیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ میں نے 5 چیزیں حرام کی ہیں، اور یہ کہا ہے میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں. میں پھر دہرا رہا ہوں، خدا نے کہا ہے میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں، اور پھر گن کر بتائی ہیں. قرآن کے الفاظ یہ ہیں قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي، ان سے کہو اے پیغمبر کہ میرے پروردگار نے صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں. اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ بدکاری، حق تلفی، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی، شرک، اور اپنی طرف سے دین بنا کے خدا کے نام پر پیش کرنا. بس اس کے سوا کوئی چیز حرام نہیں. ایک سوال ہے جی کہ کچھ لوگ یہاں پہ گیس اسٹیشنز یا کنوینئنس اسٹورز چلاتے ہیں جہاں پہ ان کو وائن یا پورک یا سگریٹ یا حرام اشیاء بیچنی پڑتی ہیں. اگر وہ مالک ہیں تب بھی ظاہر ایک سوال ہے، اور اگر وہاں وہ ملازمت کر رہے ہیں تب بھی. تو یہاں ویسٹ میں رہتے ہوئے اگر اس طرح کی اشیاء کی خرید و فروخت کرنے میں آپ کوئی معاونت کرتے ہیں تو اس کے بارے میں؟ حرام چیز کا استعمال کرنا، کھانا، اگر وہ مسلمان ہیں تو کسی حال میں بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے. اس سے ہر شخص کو اجتناب کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کی خرید فروخت، کوئی اسٹور ہے اس پہ آپ کام کر رہے ہیں، کسی اور جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں اور وہاں یہ چیزیں بھی ہیں، تو چونکہ آپ ایک ایسے معاشرے میں ہیں جس میں غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد بستی ہے، تو اس وجہ سے یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ایسی کوئی چیز بیچنی بھی نہ پڑے. لیکن اس طرح کی صورتحال میں میرے نزدیک یہ رخصت کی چیز ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ معاش اچھا نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج کی چیز نہیں. ایک سوال ہے جی کہ کیا ایک خاتون جو ہے وہ خطیب بن سکتی ہیں اور نماز کی امامت کر سکتی ہیں؟ یہ سوال کیوں پیدا ہوا ہے؟ خواتین کو کسی کام سے نہیں اللہ تعالیٰ نے روکا. خواتین ہر کام کر سکتی ہیں. وہ علم حاصل کرتی ہیں، پڑھتی ہیں، سائنسدان بنتی ہیں، خطیب بھی بنتی ہیں، عالم بھی بنے گی، شاعر بھی بنے گی، جو بھی بننا چاہے بن سکتی ہیں. اور اگر لوگ ان پہ اعتماد کر کے ان کو امام بنا دیں تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جلیل القدر صحابیہ ایک خاتون کو ان کے دیار کی مسجد کا خود امام مقرر کیا، اور ان کا مؤذن ایک مرد تھا.
تو اس وجہ سے یہ بہت سی چیزیں ہمارے ہاں روایت اور ٹریڈیشن بن گئی ہیں، ان کا اصل مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ جی مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بہت جلیل القدر اسکالر جنہوں نے اپنی ساری زندگی پیرس میں گزاری، ڈاکٹر حمید اللہ، وہ جب پہلی مرتبہ پاکستان گئے اور انہوں نے وہاں بہاولپور میں لیکچرز دیے اور یہ واقعہ سنایا تو ایک عجیب ہنگامہ ہوا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ سب حدیث کی کتابوں میں بیان ہوا ہے۔ بلکہ یہی وہ خاتون ہیں جن کو بعد میں حضرت عمر نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ مدینہ کی مارکیٹ کے معاملات کی نگرانی کریں۔ ام ورقہ۔ تو عربوں کا یہ انداز نہیں تھا، ہمارے ہاں بے شمار اور تہذیبوں کے نتیجے میں بعض ایسی چیزیں آ گئی ہیں، تو اس کو زیادہ سے زیادہ آپ ایک کلچرل چیز کہہ سکتے ہیں، ورنہ عورتیں ہر کام کر سکتی ہیں۔ وہ تقریر فرمائیں، ہم سنیں گے، حض اٹھائیں گے اس سے۔ انٹرسٹنگ سوال جی کہ نیل کلر لگا کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ We've been waiting for this question. میں تو جب سے کینیڈا اور امریکہ میں داخل ہوا ہوں تو انتظار کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ سوال کب آئے گا۔ جی آپ نیل پالش وضو کر کے لگا لیجئے، اس کے بعد جب تک آپ اس کو نہیں اتارتی بس اس کے اوپر وضو کرتے رہیے اور نماز پڑھتے رہیے۔ ایک سوال ہے جی کہ مسجد کے اندر بیریئرز ہوتے ہیں، خواتین اور مرد الگ الگ نماز پڑھتے ہیں، تو یہ بیریئرز لگانا ضروری ہے؟ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جب آپ نے مثال کے طور پر عید کا خطبہ دیا یا جمعہ کا خطبہ دیا بعض موقعوں پر، تو خواتین بالکل برابر برابر بیٹھی، یعنی ایسے خواتین جیسے آپ یہ ہیں، خواتین کی نشستیں تھیں، یہ مردوں کی نشستیں تھیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو خواتین کو لازماً پیچھے ہی جانا ہے یا تقریر سننی ہے تو ان کو آپ دیکھیں مسجد نبوی میں ابھی انہوں نے یہی کیا ہے، یعنی اس کے درمیان میں ایک بیریئر لگا دیا، ادھر خواتین ہیں ادھر مرد ہیں۔ حرم میں تو یہ بھی نہیں ہوتا، اب دیکھ سکتے ہیں وہاں پر طواف ہو رہا ہوتا ہے، اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، وہی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان سب کا کوئی تعلق مذہبی معاملات سے نہیں ہوتا۔ ایک عورت خود سمجھتی ہے کہ اس کو کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے، مرد بھی خود سمجھتے ہیں، اور یہ زیادہ تر تہذیبی چیزیں ہیں، یعنی ہمیں کس طرح نماز کے موقع پر یا عبادت میں کیسے بیٹھنا ہے، ان کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ کوئی چیز ناجائز یا حرام کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے مختلف طریقوں سے خواتین کے ساتھ خطاب بھی کیا ہے، گفتگو بھی کی ہے، بات بھی کی۔ کوشچن ہے جی کہ حرام کیا ہے؟ اگر کوئی چیز قرآن مجید میں منع کی گئی ہے تو وہ حرام ہو جاتی ہے، یا حرام قرار دیں تو حرام ہوتی ہے؟ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں شراب منع ہے، حرام نہیں ہے۔ یہ دیکھیے میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان میں اصول یہ اختیار کیا گیا ہے کہ ان میں کوئی درندگی نہ ہو، کوئی نجاست نہ ہو، کوئی غلاظت کی چیز نہ ہو۔ شراب کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، گندا شیطانی کام ہے، یہ ہماری عقل کو معطل کر دیتی ہے، اور گھر میں آئے گی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی احتیاط ملحوظ رہے، معلوم نہیں بچوں کے ساتھ کیا قیامت ڈائے گی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ کہا ہے کہ اس سے اجتناب کرو، رک جاؤ اس سے، اور پھر بہت سختی سے کہا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یعنی اتنی بات واضح کر دینے کے بعد بھی رکتے نہیں ہو۔ تو لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ لفظ حرام استعمال کرنا چاہیے، یہ ہمارے ہاں اصطلاح بنی ہے، قرآن مجید میں منع کر دیا، روک دیا، اس کے قریب نہ جاؤ کہہ دیا، حرام کہہ دیا، یہ ایک ہی معنی کے الفاظ ہیں، یعنی قرآن کے لفظ ہیں، کوئی ٹرم نہیں ہے خاص۔ جیسے آپ انگریزی زبان میں اردو میں بہت سے الفاظ بولتے ہیں، تو شراب ہماری عقل کو غارت کر دیتی ہے، اس وجہ سے اس کو گندا شیطانی کام قرار دے دیا ہے۔ تو اگر آپ کے خیال میں گندے شیطانی کام بھی حلال ہوتے ہیں تو ضرور کریں۔ جی بس آڈینس سے یہ درخواست ہے کہ آپ سیل فونز پلیز ٹرن آف کر دیں، اور جو کانورسیشنز ہو رہی ہیں لوگ سننا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کانورسیشنز کرنی ہے تو ذرا باہر جا کے کر لیں، یہ بہتر ہوئے گا۔ وی ہیو اباؤٹ کوئی 15 منٹ باقی، تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنے سوالات ہم غامدی صاحب کو پیش کر سکتے ہیں کر لیں۔ تھینک یو سو مچ۔ جی کوشچن یہ ہے جی کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی توقع کر سکتے ہیں، اور کیا سب سے بڑا جو گناہ ہے اس سے بھی ہمیں کیا معافی مل سکتی ہے؟ انہوں نے مثال دی جیسے کفر اگر ہم کر بیٹھے۔
نہیں، آپ جو بھی کریں، اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں کہ لوگ میری طرف آئیں، اور یہ کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں تمہارا پروردگار ہوں، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ انہوں نے دنیا بنائی ہے تو جب تک ہم دنیا میں ہیں ہمیں انہوں نے مہلت دی ہوئی ہے۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو وہ شفقت اور رحمت کی کتاب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی ہر سورہ سوائے ایک سورہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے، یعنی اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑی شفقت، بڑی محبت کے ساتھ اپنے بندوں کو بلا رہا ہے۔ اس وجہ سے بڑا جرم بھی اگر کسی انسان نے کیا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میری طرف لوٹ آؤ اور مجھ سے مغفرت چاہو۔ تو اللہ کی رحمت سے نہ مایوس ہونا چاہیے، نہ کبھی گھبرانا چاہیے، نہ بڑے سے بڑے گناہ کے نتیجے میں اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یہ خود ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے تو اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا، اب میرا کیا بنے گا۔ اس میں صرف ایک چیز ذہن میں رکھیے، اور وہ یہ کہ ایک وہ گناہ ہے جو اللہ سے متعلق ہے، جیسے ابھی آپ نے کفر کا ذکر کیا، یا نماز میں کوئی کوتاہی ہو گئی، یہ اللہ سے متعلق گناہ ہے۔ تو ان میں تو اللہ تعالیٰ بڑی رحمت فرماتے ہیں، بہت شفقت فرماتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ میری طرف آئیے، آپ معذرت کر لیجئے، آپ معافی مانگ لیجئے، تو میرا دامن کھلا ہوا ہے، میں ہر بندے کو رحمت۔ پھر اس میں بہت بشارتیں دی ہیں خدا کے پیغمبروں نے، یہ کریں گے تو معاف ہو جائے گا، یہ کریں گے تو معاف ہو جائے گا، آپ نے عمرہ کیا معاف ہو گیا، آپ نے یہ کیا۔ دوسری نوعیت کے گناہ وہ ہیں جو حقوق العباد سے متعلق ہے، یعنی آپ نے کسی انسان کی حق تلفی کی ہے، اس کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی ہے۔ اصل میں سب سے زیادہ تشویش ان کے بارے میں ہونی چاہیے، کیونکہ ان میں اب دو فریق ہیں، اللہ بھی اور وہ بندہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت کریم ہے، بندہ آسانی سے معاف نہیں کرے گا، اور دنیا ہی میں اس معاملے کو صاف کر لینا چاہیے، ورنہ قیامت میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ کسی کے پاس دینے لینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ شخص کھڑا ہو گیا جس کا حق ہم نے مارا ہے یا جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو پھر ہمارے پاس دینے کے لیے نیکیاں ہوں گی اور اس کے پاس دینے کے لیے بدیاں ہوں گی، انہی کا تبادلہ کیا جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ یہ وقت آ جائے، اللہ کے بندوں کے معاملے میں اگر کوئی زیادتی کی ہے تو اس کا ازالہ کریں، اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ ایک فالو اپ کوشچن ہے جی، ابھی آپ نے ذبیحہ کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی، لوگ پوچھتے ہیں جی مچھلی کے بارے میں آپ پھر کس طرح سے ان کو جسٹیفائی کریں گے، اس کو تو ذبح نہیں کیا جاتا؟ مچھلی میں خون نہیں ہوتا، اصل میں ذبح تو خون نکالنے کے لیے کیا جاتا ہے، ذبح کرنے کا مقصد خون نکالنا ہے، باقی جو بھی کھانا آپ کھائیں گے وہ اللہ ہی کا نام لے کے کھائیں گے، وہ وہاں بھی ضروری ہے۔ جی ایک سوال ہے کہ جی پوچھتے ہیں کہ میرے اکاؤنٹ میں سود کے پیسے ہیں، میں ان پیسوں سے کیا کر سکتا ہوں؟ کسی غریب آدمی کو دے دیجئے، دنیا میں بہت غربت ہے، بہت لوگوں کی ضرورتیں ہیں، اور اللہ سے کسی اجر کی توقع نہ رکھیے، کیونکہ وہ آپ کے پیسے نہیں ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو میں روکوں گا نہیں، ایک رہ گیا کسی غریب کو دے دیجئے، ضائع کیوں کرتے ہیں۔ جی سوال یہ رمضان اور مون سائٹنگ کے بارے میں ہے، اگرچہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ ادھر کا ہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہر جگہ ہے۔ پوچھتے ہیں جی کہ یہ جو مون سائٹنگ اور عید کی سیلیبریشن ہے، جس میں ہمیں چاند کو دیکھ کے عید کرنی ہوتی ہے یا چاند کو دیکھ کے رمضان شروع کرنا پڑتا ہے، اس میں اختلاف بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے پھر آپ کافی لوگ آپس میں ڈفر کرتے ہیں، تو اس میں کیا صحیح رویہ ہونا چاہیے؟ یہ اس میں جانتے ہیں بنیادی غلطی کیا ہو رہی ہے، یہ بات کہ سورج کب طلوع ہوگا، سورج کب نصف النہار پہ پہنچے گا، کب سورج نچڑنا شروع ہو جائے گا، کب غروب ہو جائے گا، اسی طرح چاند کب طلوع ہوتا ہے، کب پیدا ہوتا ہے، کن مرحلوں سے گزرتا ہے، یہ مذہب کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ سائنس کا مسئلہ ہے، علم کا مسئلہ ہے۔ تو ہم نے اس کو مذہبی لوگوں کے سپرد کر دیا، یعنی میں ہمیشہ پریشان ہوتا ہوں کہ مہینے کو طے کرنے یا سورج کے ڈھلنے کے اوقات دیکھنے کے لیے کسی عالم کی کیا ضرورت ہے، اس میں قرآن کی کون سی آیت کو انٹرپریٹ کرنا ہے، یہ تو علم اور مشاہدے کی چیزیں ہیں، اور اس میں حقیقت میں یہ معاملہ دور حاضر میں سائنسدانوں کے سپرد کر دینا چاہیے۔ دنیا میں بے شمار چیزیں اب آپ جانتے ہیں کہ جو پہلے ہماری گرفت میں نہیں تھی وہ ہماری گرفت میں ہیں، ہم جہاز اڑا رہے ہیں، ہم دنیا میں بہت سے کام کر رہے ہیں۔ آپ کبھی حدیثوں کو پڑھیے
مسجد نبوی میں جمعے کا وقت طے کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی دیوار تھی جس کے اوپر ایک ٹاٹ ڈال دیا جاتا تھا، اس کے سائے سے اندازہ کرتے تھے کہ اب جمعے کا وقت ہو گیا ہے۔ کیا اب بھی آپ یہی کرتے ہیں؟ سائنسدانوں نے یہ گھڑی آپ کے ہاتھ پر باندھ دی ہے، ہم اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کوئی باہر نکل کے نہیں دیکھے گا، اس کے لحاظ سے ہم مغرب بھی پڑھیں گے، عشاء بھی پڑھیں گے۔ تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ اس پر تو باہر نکل کے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ سائنسدانوں نے جو چیز بنا دی ہے اس کے مطابق آپ کے ہاں اذانیں دی جا رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ سنایا کہ میں اپنی بہن کے ہاں ایک افطار پر مدعو تھا، تو میں نے گھڑی دیکھی اور روزے کا وقت ہو گیا تھا، تو میں نے روزہ افطار کر لیا، تو ایک ہنگامہ ہو گیا۔ تو کہا کہ ابھی تو مسجد میں اذان نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ بھائی اس کے ہاتھ پر بھی یہی گھڑی بندھی ہوئی ہے اور اس نے بھی اسی کو دیکھ کے اذان دینی ہے، تو اس وجہ سے وقت ہو گیا ہے، آپ روزہ کھول لیجئے۔ رویت حلال یا چاند دیکھنے کا مسئلہ یا مہینہ طے کرنے کا مسئلہ کہ کیا رمضان آ گیا ہے یا عید آ گئی ہے، یہ سرتاسر ماہرین فلکیات کا کام ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت سائنسدان اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کو 1000 سال کا کیلنڈر بنا کے دے سکتے ہیں، یعنی یہ اب بالکل آسان ہو گیا ہے۔ مجھے ایک سادہ سی بات بتائیے، اگر 29 کو چاند نظر نہ آئے تو 30 کو بھی چاند دیکھا جاتا ہے؟ کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علمی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ قمری مہینہ 30 سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو اگر علم اس بات کو بھی یقینی بنا دے کہ چاند کی پیدائش ہو گئی ہے تو پھر آپ اس پہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ یہ معاملہ سائنسدانوں کے سپرد کرنا چاہیے۔ جب تک مسلمان اس کو علماء کے ہاتھ سے چھین نہیں لیں گے اس وقت تک اختلافات باقی رہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک زمانے میں غلام اسحاق خان صاحب پاکستان کے صدر تھے، تو انہوں نے مجھے رویت حلال کمیٹی میں نامزد کر دیا۔ تو میں نے دوسرے تیسرے دن ان کو جواب دیا کہ جناب صدر آپ کی عزت افزائی کا بہت شکریہ، 2-3 دن میں غور کرتا رہا ہوں، مجھے اپنے اندر کوئی صلاحیت نظر نہیں آئی جاننے کی، اس لیے معذرت خواہ ہوں۔ یہ علماء نے یہ سارا مسئلہ پیدا کیا، وہ ایک مسئلہ جو ان سے متعلق ہی نہیں ہے اس میں یہ اختلافات پیدا کر دیتے ہیں، اس کو سائنسدانوں کے سپرد کر دینا چاہیے۔ لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا اس وقت تک یہ کوشش کیجئے کہ آپ کی کمیونٹی کی کوئی آرگنائزیشن ہو جو کم سے کم اس کو سلجھا دے، اور اس طریقے سے ایک ہی گھر کے اندر بہن ایک دن عید کر رہی ہے اور بھائی دوسرے دن کر رہا ہے، یہ صورتحال نہ پیدا ہونے پائے۔ جی ایک انٹرسٹنگ سوال ہے، گانا سننا اور موسیقی کی محفلوں میں جانا کہاں تک جائز ہے؟ میں نے ابھی آپ کو گن کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی، اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ فنون لطیفہ، فائن آرٹس جتنے بھی ہیں، ان میں موسیقی ہے، ان میں گانا ہے، ان میں غنا جس کو کہتے ہیں، ان میں مصوری ہے، ان میں شاعری ہے، یہ سب بالکل جائز ہے۔ یہ جو 5 چیزیں میں نے بیان کی ہیں، ان میں سے کوئی چیز اگر ان میں پائی جائے تو تب یہ حرام ہو جاتی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کا شعر ہے کہ وہ خود شاعر ہیں اور بڑے شاعروں میں سے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ گناہ گار وہاں، یعنی اللہ کے ہاں گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ تو یہ انہوں نے شاعری کو حرام نہیں کہا، شاعروں کے کرتوتوں پر تبصرہ کیا۔ تو اس وجہ سے اگر موسیقی میں، غنا میں، مصوری میں کوئی چیز ایسی ہے جس میں شرک پایا جاتا ہے، جو بدکاری پر اکساتی ہے، جس میں کسی حق تلفی کی تبلیغ کی جاتی ہے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی جاتی ہے، اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جاتی ہیں جو اللہ نے نہیں کہیں، تو یہ کانٹینٹ ہے جس کی بنیاد پر ہر شخص کو فیصلہ کرنا ہے، یعنی بجائے خود ان میں سے کوئی چیز ناجائز نہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر نشہ نہ ہو تو شراب پی جا سکتی ہے تھوڑی سی؟ دیکھیے ایک چیز کو اصول میں سمجھ لیجئے، ایک چیز اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ خرابی ہے، اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ اب انسان کو اس خرابی تک جانے سے روکنا ہے۔ یعنی ایک چیز تو یہ نا کہ آپ نے بتا دیا کہ اس چیز میں خرابی ہے، ایک دوسرا پہلو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس خرابی تک جانے سے روکنا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں سد ذریعہ، یعنی کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ بند کر دینا ہے۔ تو اس وجہ سے محمد الرسول اللہ نے یہ فرمایا
کہ شراب کا ایک قطرہ بھی قریب نہ جاؤ، کیونکہ یہ دروازہ قطرے سے 2 قطرے اور پھر آگے بڑھتا چلا جائے گا. تو کسی غلاظت یا کسی گندگی سے روکنے کے لیے یہ ضروری ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، بڑی کراہت ہوتی ہے پیشاب سے، لیکن ایک قطرے میں کیا حرج ہے؟ تو اگر کوئی چیز رجسم من عمل شیطان ہے، گندا شیطانی کام ہے، تو پھر اس کے ایک قطرے کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. جی کوشچن ہے کہ اڈاپشن کے بارے میں اسلام کا کیا تصور ہے، اور کیا ہم اڈاپٹیڈ چائلڈ کو نام اپنا دے سکتے ہیں؟ ایک چیز بالکل طے ہے، اور وہ خدا نے اپنی کتاب میں واضح کر دی ہے کہ آپ کسی بچے سے اس کی ولدیت یا اس کے ماں کا نام نہیں چھین سکتے. یہ اس کا حق ہے، تو آپ کو کوئی حق حاصل نہیں اس کا. باقی اڈاپٹ کیجیے، لیکن یہ حق آپ کو حاصل ہی نہیں. یہ اس بچے کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے، آپ نہیں کر سکتے. وہ یہ حق ہے اس کا کہ اس کو بتایا جائے جب وہ بڑا ہوتا ہے کہ اس کے حقیقی والد کون تھے اور اس کی حقیقی ماں کون تھی. کوشچن ہے جی کہ کیا دنیا کے رشتے قیامت کے بعد بھی ہوں گے؟ یعنی وہی میاں، وہی ماں، وہی باپ، وہی بیوی، وہی شوہر؟ لوگوں کے شاید میاں بیوی پہ زیادہ اعتراض ہے. بہت سے لوگ یہ خیال کرتے کہ اچھا وہی. ہم قیامت میں اپنی اسی شخصیت کے ساتھ اٹھیں گے، اسی شعور کے ساتھ اٹھیں گے، ورنہ تو جزا و سزا کی کوئی وجہ ہی نہیں. رشتے ہوں گے، تعلقات ہوں گے، سب ہوگا. چنانچہ دیکھیے قرآن کتنی بڑی بشارت دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر لوگ اپنے ایمان اور عمل کی بنیاد پر جنت کے لیے کوالیفائی کر لیں گے تو پھر جنت میں بھی بہت درجے ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر والدین اوپر کے درجے میں ہوں گے تو ہم بچوں کو اگرچہ وہ نیچے ہوں گے اوپر لے جائیں گے. اس لیے کہ یہ تعلق ایسا ہے، اسی کو آپ الٹ سمجھ لیجئے کہ اگر بچے اوپر چلے گئے تو والدین کو اوپر لے جائیں گے. تو اس سے تو یہ بالکل معلوم ہو جاتا ہے کہ رشتے، تعلقات، جذبات سب ایسے ہی ہوں گے. جی مجھے کہا گیا کہ آخری سوال ہے، ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا ہے. رمضان سے متعلق ہے، اور یہ لکھتے ہیں جی کہ اگر ہم مجبوری میں روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ دوسرے دنوں میں آپ روزہ رکھ لیجئے. اس وقت اگر کوئی مجبوری پیش آ گئی ہے، اور اگر ایسی مجبوری ہے کہ اس کے ختم ہونے کا سوال نہیں، کوئی بیماری ایسی ہے یا کوئی اور تکلیف ہے، تو پھر اس کا فدیہ آپ دے دیجئے. وہ ایک مسکین کا کھانا ہے، ایک غریب آدمی کا ایک دن کا کھانا ہے. جی مغرب کا ٹائم ہو گیا، تو آئی تھنک یہ از اے گڈ ٹائم ٹو پاز. آپ کا بہت شکریہ فار بینگ ہیئر، فار بینگ پریزنٹ. غامدی صاحب کو بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنی دور سے آئے ہیں ہمارے ساتھ. لائک وائز ڈاکٹر شہزاد سلیم، آپ کا بہت شکریہ ہے. اور ڈاکٹر عامر سعید بھی آئے ہوئے ہیں المورد سے ہمارے ساتھ ادھر ہیں. جارج ٹاؤن یونیورسٹی کو بھی پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور جو والنٹیئرز، آپ پلیز، انہوں نے اپنا ٹائم نکالا ہے، فری کا کام کیا ہے، ان کو پلیز آپ تھینک یو کہیں آن دا وے آؤٹ. فائنلی میں معذرت چاہتا ہوں کہ سارے کویسچنز ہم نے آنسر نہیں کیے. آپ دیکھ رہے تھے کہ بہت کویسچنز آئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ المورد کی ویب سائٹ پہ آپ جتنے کویسچنز آپ نے پوچھنے ہیں آپ پوچھ لیں. اور پہلے سے بھی ادھر کویسچنز بھی ہیں، جواب بھی ہیں. تو پلیز وزٹ المورد al-mawrid.org یا javedaahmedghamdi.com، ادھر سب کچھ مل جائے گا. فائنلی ادھر المورد یو ایس، جو غامدی صاحب کے المورد انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز کا چیپٹر ہے، وہ شروع ہوا ہے. میں درخواست کرتا ہوں کہ ادھر پیچھے سہیل طاہر اینڈ فرحین خان ہیں ویونگ، ان سے آپ بات کریں. دے نیڈ یور سپورٹ. تو اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے اور چاہتے ہیں کہ فیوچر میں بھی پروگرامز ہوں، تو دے نیڈ یور سپورٹ، مورل سپورٹ، وٹ ایور ایلس سپورٹ آپ دے سکتے ہیں. پلیز ان سے آپ کانٹیکٹ انفارمیشن لیں اینڈ بروشورز لیں، انفارمیشن اپنی دے دیں اینڈ ہیلپ اس کنٹینیو دیز پروگرامز. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.
میں بھی سب منتظمین کا بہت شکر گزار ہوں، آپ سب حضرات کا بھی، آپ لوگ زحمت کر کے تشریف لائے۔ میں ایک طالب علم آدمی ہوں اور اپنا نقطہ نظر رکھتا ہوں، میری کوئی بات گراں گزری ہو تو میں معذرت خواہ۔